अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यू नावल इश्क बेरहम लेके हाज़िर हुई हूँ। चलें पढ़ना शुरू करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ दिल के फ़ैसले और किस्मत के फ़ैसले एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। मनाल कुरैशी अपने कमरे में दाखिल हुई तो मिशाल अपने सिंगल बेड पर औंधे मुँह लेटी ज़ारो कितार रो रही थी। मिनाल परेशान होती इस तरफ बड़ी। मनाल ने इसे कंधे से झगड़ के सीधा किया। मिशाल अपने आंसू साफ करते उठ कर बैठी थी। मिनाल ने इसके चेहरे की तरफ देखते जल्दी से अपनी निगाहें फेरी, बल्कि इसे मजबूरन अपनी निगाहें फेरनी पड़ी। इसकी सफ़ेद रंगत रोने की वजह से गुलाबी हो रही थी, नाक सुर्ख हो रही थी, सुरमई गहरी आंखें तो कातलाना रूप धारे हुए थी। चॉकलेटी ब्राउन सिल्की बाल इसके चेहरे के अतराफ में बिखरे इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ाए हुए थे। निगाहें जमाना मुश्किल था। मिनाल ने दिल ही दिल में नज़र बद की दुआ पढ़कर मिशाल पर फूंकी थी। इनके पूरे ख़ानदान में मिशाल जितनी खूबसूरत लड़की ना थी, वो ख़ुद मिशाल जितनी खूबसूरत ना थी, मगर मिनाल का कॉन्फिडेंस इसे मिशाल से बहुत मुनफरिद बना देता था। जहाँ मिशाल होती, मिनाल कुरैशी का वजूद दब जाता। मिशाल की बेपनाह खूबसूरती भी दूसरों को मुतासिर ना कर पाती। मिशाल जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही कम हिम्मत, डरपोक और बात बात पर रोने वाली लड़की थी। क्या हुआ माय स्वीट हार्ट? मनाल ने हमेशा की तरह इसकी बेहद खूबसूरत उभरे हुए गाल पर चुटकी काटते हुए इसे छेड़ा। कुछ भी नहीं, मिशाल ने मुंह बसोरा। मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे मेरी जान, ऐसा किसने कह दिया तुम्हें? हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, मिनाल ने इसे तसल्ली दी। मगर महराम बंगिश मुझे पसंद नहीं करता। एहराम बंगिश तुम पर जान छिड़कता है, मिशाल भीगी आवाज़ में खुद तरस्ती से कहा। मनाल ने गहरा सांस लेते अफसोस से सर हिलाया। महराम लाला की आदतें एहराम से मुख्तलिफ हैं मिशू। वो बड़े हैं हम सब से, इसीलिए इनके मिजाज में सख्ती है। वो तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसे ही हैं। एहराम किसी से नहीं डरता, मगर महराम लाला के सामने सर नहीं उठाता। सरदार हैं महराम लाला, सरदारों के मिजाज में सख्ती होती है। मिनाल ने मिशाल को हमेशा की तरह समझाया, लेकिन मनाल महराम बंगिश को देखकर मेरा दिल लरज़ने लग जाता है। ज़रा सी चादर मेरे सर से सिरक जाए, वो मुझे कैसे घूर कर देखता है, जैसे मेरा कत्ल कर देगा। सुना है वो बहुत सख्त है, अपनी बहन महमूना को बहुत मारा था और अपनी मुलाजिम से बात कर रही थी। महराम मुझसे कह चुका है वो मुझे पसंद नहीं करता। मैं इसके ख़ानदान की नहीं हूँ, मगर मुझसे निकाह ज़रूर करेगा और अपना वारिस भी पैदा करेगा, मगर एक शादी वो किसी कॉन्फिडेंट शहर की लड़की से करेगा। मिशाल की बात पर मिनाल ने बेयकीनी से पूछा, ये महराम लाला ने कहा तुमसे? मिशाल ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। महराम लाला की आदत है इस तरह की बातें करने की। वो सिर्फ तुम्हें ज़ेर करके रखना चाहते हैं। तुम कॉन्फिडेंट तरीके से आगे जवाब दिया करो, देखना वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रहने दो ताकि वो अपनी सुर्ख आँखों से मुझे निगल ले। क्या पता मुझे अपनी पिस्टल की गोलियों से भून डाले। मिशाल ने झुरझुरी लेते हुए कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। मैं रहूँगी ना हमेशा तुम्हारे साथ। मिनाल मिशाल के साथ शिद्दत से लिपटी थी। हाँ, मगर तुम मेरे साथ वहाँ एक कमरे में तो नहीं होगी। कौन बचाएगा मुझे इस महराम जिन की बड़ी बड़ी मूँछों और सुर्ख आँखों से? मिशाल ने बड़ी आंखें चिपकाते हुए पूछा था। मिनाल पर एक बार फिर से हंसी का दौरा पड़ा था। मिशाल ने भीगी आंखों से इसे घूर कर देखा था। क्या करूं मिशू, हंसूं नहीं तो और क्या करूं? अब अपनी सुहाग रात वाले दिन एहराम को छोड़कर तुम्हारे कमरे में तो नहीं आ सकती। एहराम मेरी जान ले या ना, महराम लाला इसी दिन मुझे अपनी हवेली से निकाल बाहर करेंगे। वो किसी सूरत मिनाल कुरैशी एहराम बंगिश से दस्तबरदार नहीं हो सकती।
احرام بنگش جنون ہے منال قریشی کا۔ منال نے جنونی انداز میں کہا۔ مشال گہرا سانس لیتے رخ موڑ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ کسی سہیلی نے آج تمہیں گفٹ نہیں کروائی؟ کون بے وفا ہو گئی؟ منال نے مسکراہٹ دبائے مشال کے مقابل آتے پوچھا۔ ہما مجھ سے زیادہ اس منازع کو اہمیت دے رہی تھی۔ اب بتاؤ اس کی بیسٹ فرینڈ تو میں ہوں نا۔ مشال کی دکھی داستان سن کر منال مجبوراً سر ہلاتے سن رہی تھی۔ ہما منازع یہ تم لوگ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ مشال نے بازار میں داخل ہوتے پریشانی سے کہا۔ پچھلے 2 دن سے تو تمہیں بتا رہا ہے ہم بازار گھومنے جائے گا۔ دیکھو مشال تم اپنی مرضی سے آیا ہے، اب خدا کا واسطہ ہے یہ رو دھو کر ہمارا مزاج خراب نہ کر دینا۔ منازع چڑھتی ہوئی بولی۔ باقی سہیلیاں ہنس پڑی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یہاں کتنے مرد ہیں اور بابا سے جھوٹ بولا ہے کہ میں ہما کے گھر جا رہی ہوں۔ مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی ہے، مشال نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتی غصے سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ تمہیں کہا بھی تھا ہما مشال کو مت لانا ساتھ میں، اب ایسے ہی رونا شروع کر کے سارا مزہ خراب کر دے گی۔ ان کی ایک سہیلی غصے سے ہما کو سنا رہی تھی۔ مشال لب کاٹتے ہوئے ان کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اس کا بیگ میں پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ مشال نے موبائل نکال کر نمبر دیکھا اور اس کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ موبائل پر مہرام بنگش کا نام چمگا رہا تھا۔ مشال نے یس کرتے کپکپاتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، مشال نے خشک حلق تر کرتے بمشکل کہا۔ کہاں ہو؟ مہرام کی گرجدار آواز پر مشال نے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل سنبھالا تھا۔ میں وہ ہما کے گھر، مشال نے بمشکل جواب دیا۔ کس کی اجازت سے گئی؟ مہرام نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے اجازت دی، مشال نے روتے ہوئے جواب دیا۔ لائن پر دوسری طرف موجود مہرام بنگش کے سرخ چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ اس کا فون میں گھس کر مشال کے بخی ادھیڑنے کا دل کیا تھا۔ آ رہا ہوں تمہیں لینے، وہ کہتے فون بند کر گیا تھا۔ مشال خان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ وہ بازار میں تھی اور ہما تو اس کے ساتھ تھی۔ مشال نے گہرے سانس لیتے اپنی سانس بحال کی۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے اس بازار سے نکل آئی اور روتے ہوئے تیز تیز قدموں سے ہما کے گھر کی طرف جا رہی تھی، جو اسے نہیں پتا تھا کس طرف ہے، مگر مہرام کا خوف اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی ٹوٹے پھوٹے روڈ کی وجہ سے کافی سلو چل رہی تھی، مگر پھر بھی وہ گاڑی کی بونٹ سے ٹکراتے دور جا گری۔ گاڑی میں بیٹھا زریز خان زادہ جلدی سے گاڑی سے اترتا چادر میں لپٹی لڑکی کی طرف بڑھا، جو سڑک پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ بھاگتی آ رہی تھیں، زریز خان زادہ نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے معذرت خواہ الفاظ کہے۔ مشال نے روتے ہوئے زریز خان زادہ کی طرف دیکھا۔ زریز خان زادہ اس کی بے پناہ خوبصورتی اور معصومیت پہ چونکا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا تھا۔ منال قریشی سے زیادہ بھلا کوئی عورت خوبصورت ہو سکتی تھی؟ مشال کراتے ہوئے اٹھی۔ آپ نے جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زریز خان زادہ کی بات پر مشال نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا۔ دوسرے پل مہرام کی گرجدار یاد آئی تھی۔ وہ کسی بھی پل ہما کے گھر پہنچنے والا تھا۔ اگر وہ اسے ادھر نہ ملی تو وہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ آپ مجھے ہما کے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ مشال نے معصومیت سے کہا۔ کون ہما؟ زریز خان زادہ نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت اور معصوم تھی اتنی ہونک لگ رہی تھی۔ ڈری سہمی کپکپاتی ہوئی سہیلی اس کے بابا کا نام جہانگیر خان ہے۔ مشال نے ہما کے باپ کا پورا نام بتایا۔ ہاں اچھا، زریز خان زادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زریز خان زادہ کی حویلی یہاں سے اچھی خاصی دور تھی، تو وہ تو منال کی وجہ سے آج کل یہاں پایا جاتا تھا، مگر اسے جہانگیر خان کا پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے جلدی چھوڑ دیں۔ مشال گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زریز خان زادہ اسے اگلی سیٹ پر بیٹھتے دیکھتے حیران ہوا۔ یہاں کی عورت کب کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں گاڑی میں بیٹھتی تھی؟ وہ فرنٹ سیٹ پر، وہ اس کی دید دلیری پر ضرور متاثر ہوتا، مگر اس کا ڈرا سہما روپ اسے بتا رہا تھا وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے۔ زریز خان زادہ مشال قریشی پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ مشال اس کے جسم سے اٹھتی تیز مہک سے اب جھیپ سی گئی تھی۔ وہ کبھی عادل قریشی کے علاوہ کسی کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی۔ مہران بنگش تو اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتا تھا۔
میں پیچھے بیٹھتی ہوں، مشال نے خفت سے کہتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیٹھی رہیں۔ زریز خان زادہ کے ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھو گئے۔ مشال سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی۔ زریز کی گاڑی کا رخ اب جہانگیر خان کے گھر کی طرف تھا۔ مشال اس دوران مسلسل لبوں پر ورد جاری رکھے ہوئے تھی۔ زریز خانزادہ مشال کو دیکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھتے ہنس پڑا۔ زریز خانزادہ مشال کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ مشال نے زریز کے ہنسنے پر سے گھور کر دیکھا۔ زریز نے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ دیکھتے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، مگر وہ اس کی گھوری سے کیا ڈرتا؟ اس کا معصوم ہونک ڈرا سہما چہرہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ زریز خانزادہ نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ میں اپنا نام کیوں بتاؤں آپ کو؟ مشال بے رخی سے منہ موڑ گئی تھی۔ زریز سیدھے ہوتے سنجیدہ ہوا۔ وہ اس کے ہنسنے کا سچ میں برا منا گئی تھی۔ بتانا تو چاہیے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ اپنے مسیحا کو نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ زریز نے اس چہرے پر بلا کی معصومیت جتائی تھی۔ مسیحا ہو یا کوئی بھی، منال قریشی کہتی ہے باہر کے مردوں کو نام نہیں بتاتے، نہ ان کی مدد مانگتے ہیں۔ مشال نے سنجیدگی سے کہتے زریز خانزادہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ منال کے نام پر چونکا تھا، مگر اس وقت اس کی پوری توجہ مشال کی طرف تھی، جس کی معصومیت اسے اپنی طرف مبذل کروائے ہوئے تھی۔ ایک عجیب سی کشش والی اس لڑکی کی طرف محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس نے اتنی معصومیت کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ مگر آپ نے مجھ سے مدد تو لے لی ہے، یہ تو بہت غلط کیا آپ نے، زریز خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے سر نفی میں ہلایا۔ مشال زریز خانزادہ کی بات پر سسکیوں سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ زریز خانزادہ یکدم پریشان ہوتے گاڑی روک گیا تھا۔ دیکھیں میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ زریز نے اسے زارو قطار روتے ہوئے دیکھتے وضاحت دی۔ میں نے غلط کیا، میں جانتی ہوں، مگر مہرام بنگش سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا اگر اسے پتہ چلا کہ میں ہما کے گھر نہیں بلکہ بازار اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ مہرام کے فون آنے پر میں نے بازار سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے ہما کے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ مشال روتے ہوئے زریز خانزادہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ مہرام کون؟ زریز خانزادہ نے اس کے رونے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا منگیتر ہے، مشال نے سسکی لیتے ہوئے بتایا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، زریز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ زریز نے ڈرائیو کرتے ہوئے یوں ہی پوچھا تھا۔ عادل قریشی۔ مشال کے نام بتانے پر زریز خانزادہ ایک بار پھر سے گاڑی جھٹکے سے روک چکا تھا۔ مشال زریز کے گاڑی روکنے پر پریشان ہوئی تھی۔ میں عادل قریشی کی بیٹی ہوں، امیر قریشی میرے دادا ہیں۔ منال نے معصومیت سے اپنی بات پہ زور دیا۔ منال قریشی تمہاری بہن ہے؟ زریز خانزادہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے ونڈو سکرین پر نظر جماتے برفیلی لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مشال قریشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ زریز خانزادہ نے گہری سانس لیتے خود پر قابو پاتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ اب وہ اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ زریز خانزادہ نے مشال کے بیگ پر نگاہیں جمائیں، جس کی زپ کھلی تھی، جس میں پڑا اس کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ زریز نے مشال پر نگاہیں جمائے روتے ہوئے آنکھیں میچے اونچی آواز میں درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ زریز خانزادہ نے جلدی سے اس کی کھلی زپ سے موبائل نکالتے دیکھا جو ان لاک تھا، جس پہ کوئی پاس ورڈ لاک نہیں تھا۔ زریز خانزادہ کے مونچھوں تلے لب گہرے مسکرائے تھے۔ وہ جتنی معصوم تھی، اس کے موبائل میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ لاک لگانے کی ضرورت پڑتی؟ زریز خانزادہ نے جلدی سے اپنا نمبر ڈائل کرتے اپنے نمبر پر مسڈ بیل کی اور بڑی ہوشیاری سے اپنا کام مکمل کرتے اس کا موبائل اس کے بیگ میں ڈالا اور اسپیڈ بریکر آتے گاڑی زور سے اچھلی تھی۔ مشال کے ہاتھ میں پڑی فائل اس کے قدموں کی زینت بنی تھی۔ زریز خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے قدموں سے وہ فائل اٹھاتے سے پکڑائی۔ مشال نے جھیپتے ہوئے فائل پکڑی تھی۔ مشال کے ایک پیر سے شوز نکلا ہوا تھا۔ زریز نے آہستگی سے گاڑی روکتے جھکتے ہوئے اس کے سفید گلابی نرم پیر کو پکڑے اس کا شوز پہنایا۔ مشال کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ ایک عالی شان بھرپور مرد اس کے پیر میں شوز پہنا رہا تھا۔ وہ مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ موسم سرد ہو رہا ہے، پہن کر رکھیں، زریز خانزادہ نے نرم لہجے میں کہتے اس کے کپکپاتے وجود پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ پرسرار مسکراہٹ سے جائے جہانگیر خان کے گھر کے باہر گاڑی روک چکا تھا۔ مشال گاڑی سے اترتے اپنے پاؤں کے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے ہما کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ زریز خانزادہ سامنے سے آتی گاڑی دیکھتے اپنی گاڑی جلدی سے پیچھے کر گیا۔ زریز گاڑی پیچھے کیے گاڑی سے گہری نگاہیں سامنے لینڈ کروزر سے بڑے کروفر سے نکلتے ہوئے مہرام بنگش پر
نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مشال گیٹ سے اسی لمحے نکل آئی تھی۔ وہ یقیناً ادھر ہی چھپی مہرام بنگش کا انتظار کر رہی تھی۔ مہرام بنگش مشال کی کلائی سختی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلتے دروازہ بند کر گیا۔ گاڑی پر بیٹھتے ہی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ زریز خانزادہ ہنستے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ منال قریشی کو کیسے برباد کرنا تھا، اس کا ذہن فوری کام کرنے لگا۔ زریز خانزادہ نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ یکدم اس کی نگاہ سیٹ پہ پڑی فائل پہ پڑی تھی۔ زریز خانزادہ نے وہ فائل کھولی جہاں مشال قریشی لکھا جگمگا رہا تھا۔ مشال قریشی کی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ زریز خانزادہ کی انگلیاں اس کے نام پر سرسرائی تھیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا وہ منال قریشی کو برباد کرنے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے جا رہا ہے۔ مہرام بنگش کی گاڑی ہواؤں کے دوش سفر کر رہی تھی۔ اس کی خون اترتی آنکھیں بیک پیومر سے مشال قریشی پر جمی تھی۔ مشال خوف زدہ سی سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کالج کی واپسی پر اپنی سہیلی کے گھر جانے کی؟ مہرام داڑھا۔ بابا کی اجازت سے گئی تھی، مشال نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی بار کہا ہے گھر سے نہ نکلا کرو، تمہیں آوارہ گردیاں ہی کرنی ہوتی ہیں۔ وہ دھاڑا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا، مشال وضاحت دیتے مزید رونے لگی۔ ہر عادت تمہاری طرح منحوس ہے، نکاح ہو جانے تو ایسے تمہیں اپنے شکنجے میں لوں گا تم سانس بھی میری اجازت سے لوگی۔ وہ اس پر خون اترتی نگاہ ڈال کر گھررایا تھا۔ مشال گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولو مشال قریشی، وہ دہشت سے دھاڑا تھا۔ مشال آنکھیں کھول گئی تھی۔ آئندہ تم کالج کے بہانے کہیں بھی گئی میں تمہاری یہاں ایبٹ آباد کی سڑکوں پر بوٹی بوٹی کر دوں گا اگر مجھے تم یوں آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے غصے سے گھررایا تھا۔ مشال کو اس کی خون اترتی آنکھوں میں اپنی موت نظر آئی اور اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ مہرام بنگش کی گاڑی عادل قریشی کی حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ اترو گاڑی سے، وہ دھاڑا تھا۔ مشال جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مہرام بنگش غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے عادل قریشی کی حویلی سے نکل آیا تھا۔ مشال روتے ہوئے اپنی عالی شان حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ امیر قریشی ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھے تھے۔ شازیہ قریشی بھی گھبراتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھی مگر عادل قریشی نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا گئے تھے۔ شازیہ قریشی پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میران اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس کی سبز آنکھوں میں غصے کی لہریں نمایاں ہوئی تھیں۔ بابا، مشال روتے ہوئے امیر قریشی کے سینے میں سمائی۔ وہ انہیں دادا کی بجائے بابا کہتی تھی۔ ہے میرا بچہ، میری جان کا ٹکڑا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ امیر قریشی پریشانی سے بولے۔ بابا، میں آپ کی اجازت سے ہما کے گھر گئی تھی۔ مہرام بنگش کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے دھمکیاں دیتے لایا ہے، کہتا ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا آئندہ میں اسے آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے امیر قریشی کے سینے میں سمائی تھی۔ امیر قریشی کا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ منال ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ تمہیں لے کر پوزیسو ہے، منگیتر ہے تمہارا، اسی لیے ایسا کہتا رہتا ہے، ورنہ وہ سچ میں تھوڑی نہ تمہاری بوٹی بوٹی کرے گا۔ امیر قریشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کر دی تو کیا کریں گے آپ سوائے مجھے دفنانے کے؟ مشال روتے ہوئے بڑکی تھی۔ مشال، عادل قریشی غصے سے گرجے تھے۔ مشال نے امیر قریشی ان سے الگ ہوتے انہیں شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، تمہارے اور منال میں میری جان بستی ہے۔ عادل قریشی نے لب بھینجے کہا۔ عادل قریشی نے مشال کی طرف اپنا بازو بڑھاتے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ آپ میرے بابا نہیں ہیں، میرے بابا امیر قریشی ہیں، آج سے میں انہیں ہی بابا کہوں گی۔ مشال روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عادل قریشی نے پریشانی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں بابا؟ میشو کی عادت ہے، بچپن سے آپ کے ساتھ ہر لڑائی پر آپ کو بابا ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور دادا جان کو بابا۔ منال آگے بڑھتے عادل قریشی کے ساتھ لپٹی تھی۔ بہت جذباتی اور معصوم ہے میری مشال۔ مہرام کا رویہ کافی سختی لیے ہوئے تھا۔ عادل قریشی حقیقتاً پریشان ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں عادل، مہرام کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے مشال سے۔ شادی کے بعد وہ مشال کو سنبھال لے گا، سختی کے ساتھ مہرام کی محبت ملے گی، سمجھ جائے گی مشال اس کا مزاج۔ شازیہ قریشی نے گہرا سانس لیتے ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ذرا سی بات کرنے پر ہانپ جاتی۔ شادی کے اتنے عرصے بعد ان کے گھر پھر سے اولاد ہو رہی تھی۔ مشال کے بعد بہت علاج کرنے کے بعد بھی ان پر اللہ کا کرم نہیں ہوا تھا۔ پھر خود ہی 10 سال بعد میران پیدا ہوا۔
انہیں یقین تھا اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر 7 سال بعد رشنا خان پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، مگر انہیں مشال، منال اور میران کے سامنے سب کی محسوس ہوتی تھی۔ بچہ ابارٹ کرنے کا بھی سوچا تھا، مگر عادل قریشی یہ سنتے آپر سے باہر ہو گئے تھے۔ بابا جان، دادا جان کو خوش ہونے دیں۔ اب کل تک مشال دادا کو بابا جان یا بابا جان پکارے گی، اور دادا جان کتنے خوش ہوتے ہیں جب انہیں وہ بابا جان پکارتی ہے۔ منال کی بات پر وہ سب ہنس پڑے۔ بابا جان امیر قریشی اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ مشال کے بابا پکارنے پر ان کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھے تھے۔ ہائے میرا بچہ، میری جان! وہ اٹھتے ہوئے مشال کو سینے سے لگائے گئے تھے۔ مشال میں ان کی جان بستی تھی، بلکہ وہ ان کی جان کا ٹکڑا تھی۔ بابا، وہ مہرام بہت برا ہے۔ وہ روتے ہوئے امیر قریشی سے ان کی شکایت لگا رہی تھی۔ وہ کھڑے سے اپنے سینے سے لگائے اس کی ہر بار کی طرح شکایتیں سن رہے تھے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ بیڈ کا گراؤنڈ کا سر جھگڑے دوسرے ہاتھ سے مشال کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہ تھا، وہ زیادہ دیر کسی کے سہارے کے بغیر کھڑے رہتے۔ زریز خانزادہ مشال قریشی کے کالج کی بیک سائڈ پر اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ مشال چادر میں منہ چھپائے زریز خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ زریز خانزادہ نے مشال کے بارے میں ایک معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی۔ وہ اس دن ہی جان گیا تھا مہرام بنگش سے وہ کتنا ڈرتی ہے۔ مشال کے دل تک کوئی مرد رسائی حاصل نہ کر سکا تھا۔ زریز خانزادہ نے بہت چالاکی سے مشال سے تعلقات استوار کیے تھے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے دل تک کچھ ہی دنوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ انہی دنوں میں مہرام کا ڈر بہت زیادہ مشال کے دل میں بھر چکا تھا۔ زریز خانزادہ نے جھکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے پیر میں پہنے شوز کو ٹھیک طرح سے اسے پہنایا تھا۔ مشال کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ زریز خانزادہ کی اس کی اتنی عزت کرتا تھا، وہ حیران رہ جاتی، اور محبت تو بے حساب کرتا تھا۔ کوئی انسان اسے اتنی محبت دے گا، وہ بے حد ہی بے یقین تھی۔ مہرام بنگش نے تو اسے دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہ دیا تھا۔ کیسی ہو مشال؟ زریز خانزادہ نے ملائمت سے پوچھتے اس کے خوبصورت معصوم چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر زریز مجھے ڈر لگتا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ مشال ڈرتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی۔ کیا ہوگا مشال؟ یہی کہ وہ مہرام مجھے گولی مار دے گا، تو تم سے نکاح کر کے تم پر بے حد ظلم کرے گا۔ زریز کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ مشال بری طرح سسکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی۔ تم مت رو مشال، تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں سمجھیں گے، وہ تمہیں اسی مہرام کے حوالے کریں گے جو بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ میں نے اس کا روپ دیکھا ہے، کسی کو بھی جان سے مار ڈالتا ہے، اپنے سردار ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ زریز کی بات پر مشال کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ زریز کچھ کریں، مجھے اس مہرام سے نکاح نہیں کرنا۔ اگلے مہینے منال اور میرا نکاح ہے، اور ساتھ میں رخصتی بھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زریز خانزادہ کے چہرے کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں، وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ منال قریشی باہر کے مردوں کو کتے سے کم نہیں سمجھتی۔ بھونکنے والے کتے کو تو مرد تک مار دیتے ہیں۔ مجھ پر چلانے کا حق صرف مہرام بنگش کو ہے، تم جیسے 2 ٹکے کے بغیرت کتے کو نہیں۔ منال قریشی کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے گال کو سہلا رہا تھا جہاں منال قریشی نے تھپڑ مارا تھا۔ نکاح کرو مجھ سے، ابھی اور اسی وقت۔ زریز خانزادہ کی بات پر مشال کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ یہی وقت ہے، نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد مہرام کچھ نہیں کر سکے گا، اور نکاح کے بعد میں تمہارے گھر والوں کو منا لوں گا۔ زریز خانزادہ سرد سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ مگر میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں بابا جان اور دادا جان کو؟ مشال شدت سے رو دی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مہرام سے نکاح کرنے کے بعد موت جیسی زندگی قبول کر لو، یا پھر مجھ سے نکاح کر کے اپنی محبت پالو۔ تمہارے گھر والے بھی تو قربانی دے رہے ہیں منال کی وجہ سے۔ مہرام بنگش تو بہت اچھا ہے، مگر مہرام تو قاتل ہے۔ تمہیں صرف اپنے اور میرے بارے میں سوچنا ہے۔ میں خود سب کو منا لوں گا، ایک آنچ تم پر نہیں آنے دوں گا۔ زریز خانزادہ نے مشال کے ہاتھ تھامے، مگر زریز
مشال ڈرتے ہوئے تذبذب کا شکار تھی۔ سوچ لو مشال، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے مہرام مجھے گولیوں سے چھلی کر دے۔ زریز خانزادہ نے اپنی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل کی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا شاندار انسان مجھ سے یوں محبت کر سکتا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مشال نے بھیگے لہجے میں کہا۔ نکاح کرو مجھ سے ابھی اور اسی وقت، باقی میں سنبھال لوں گا۔ مہرام جیسے ظالم انسان کو میں ٹھیک کروں گا، تم دیکھنا، وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ زریز خانزادہ مضبوط لہجے میں بولتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ منال تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احرام بنگش منال کو اپنی حویلی میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے کلائی سے پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ تم حویلی آتے ہی نہیں احرام، ہم منگیتر نہیں کزن بھی ہیں، مگر تم حویلی ہی نہیں آتے، نہ فون کرتے ہو۔ منال نے غصے سے سرکتے ہوئے کہا۔ پورے 1 مہینے بعد وہ احرام بنگش کو دیکھ رہی تھی۔ منال لالا کو یوں منگنی کے بعد بات کرنا ملنا پسند نہیں ہے، اسی لیے نکاح ہے نا جو ہمارا اگلے مہینے ہو رہا ہے۔ احرام بنگش نے منال کی ٹھوری کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے خوبصورت روپ کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو احرام، مگر بچپن سے ہماری منگنی طے ہے، تم اپنے لالا کی ہر بات سنتے ہو، اتنا بھی کیا اپنے لالا کا ڈر؟ منال نے شکوہ کیا۔ اپنے لالا کی عزت کرنے کے ساتھ ان سے بھی ڈرتا بھی بہت ہوں، مگر محبت زیادہ کرتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے روایت کے پابند ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ صحیح ہیں۔ منال نے روحانس ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ احرام خانزادہ اتنی اس کی تعریفیں نہیں کرتا تھا جتنی اپنے لالا کی مالا جپتا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ احرام اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ، پہلے اپنے لالا سے پوچھ لو۔ منال سرکتے لہجے میں بولتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی، اس میں بیٹھتی۔ گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ احرام ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، اپنی پھری شیرنی کو اس حویلی تک چھوڑنا بھی تھا۔ احرام بنگش کو دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ احرام بھی اس کی گہری نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ اب دونوں کی گاڑیاں ایبٹ آباد کی سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ مہرام بنگش کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنی قمیض کی آستین کے بٹن بند کرتا گہرا مسکرا رہا تھا۔ پورا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کیا بات ہے لالا، آج تو مسکرایا جا رہا ہے، ورنہ مجھے تو لگا آج بھی اپنے سنجیدہ چہرے سے بھابھی کی جان خشک کرنے کا ارادہ ہے۔ احرام بنگش کی بات پر مہرام بنگش کا باریک قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ اسے ڈرنے کی عادت ہے اور مجھے ڈرانے کی عادت۔ اب میرے پاس آ رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی بگڑی عادتوں کا سوار دوں گا۔ مہرام بنگش ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے لالا، میری والی کی عادتیں زیادہ بگڑی ہیں، پوری شیرنی ہے، بھابھی بیچاری کو سوائے رونے اور ڈرنے کے کچھ نہیں آتا۔ عادتیں تو مجھے اپنی والی کی عادتیں سنوارنی ہیں۔ احرام بنگش اپنے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پھولوں سے سجے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ اٹھ مہرام اپنی سجی ہوئی مسہری پر احرام کو گرتے دیکھ کر آیا۔ لالا، اتنی چھپی ہوئی محبت بھابھی سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ احرام نے سیدھے ہوتے اپنی کونی اوپر کرتے ایک ہاتھ پر سر رکھتے مہرام بنگش کو دیکھا، جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں، جنون ہے میرا۔ وہ یہی سننا چاہتے تھے، کہہ دیا، اب اٹھو یہاں سے۔ مہرام بنگش ایک ایک لفظ چباتے غررایا تھا۔ یہ بات بھابھی کو کہیے گا مشال، تم میرا جنون ہو، مگر تمہاری عادتیں بہت بری ہیں۔ میں مہرام بنگش تم سے محبت تو بہت کرتا ہوں، مگر تمہاری عادتیں سخت ناپسند کرتا ہوں، اسی لیے آج کی رات میں پہلے تمہاری عادتیں سدھاروں گا، پھر تمہارے قریب آؤں گا۔ احرام بنگش اپنے سر کے نیچے سے بازو رکھے آنکھیں میچے بولا، دانتوں تلے دبائے بولا تھا، بکواس بند کرو اپنی تم۔ وہ دھاڑتے ہوئے مہرام بنگش کو ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹتے نیچے زمین پہ پھینک چکا تھا۔ لالا، یہ کیا کیا؟ سہاگ رات ہے آج میری، احرام کراتے ہوئے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نکلو یہاں سے، ورنہ قسم کھاتا ہوں کہ آج کی رات تمہارا بھینسوں کے باڑے میں بستر لگا دوں گا، تمہارے کمرے میں انٹری بند کر دوں گا۔ مہرام سرد لہجے میں غررایا تھا۔ سوری لالا، قسم مت کھائیے گا، میں چلتا ہوں، میں مذاق کر رہا تھا۔ احرام جلدی سے زمین سے اٹھتا مہرام کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ مہرام نے اسے گھور کر دیکھا۔ نکل جا احرام۔ یہ مہرام کیا پتہ ایسی سزائیں دے، 27 سالوں سے جس سہاگ رات منانے کا سپنا دیکھ رہا ہے، اس کی تیری لالا نے واٹ لگا دینی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ احرام کے جانے کے بعد مہرام ہنس پڑا۔ وہ گرنے کے انداز میں پھولوں سے سجے بیڈ پر گرتے آنکھیں میچ گیا۔ آئی لو یو مشال قریشی، وہ گمبھیر آواز میں بولتے بند آنکھوں میں سے گہرا مسکرایا تھا۔ آنکھوں کے پردوں پر وہ ٹھہرا سہما وجود لہرایا۔ زریز خانزادہ مشال قریشی کو اپنے خوبصورت سے بنگلے میں لے کر آیا تھا۔ آج مشال اور منال کی بارات تھی۔ نکاح تو وہ 1 ماہ پہلے کر چکا تھا، مگر آج اسے وہ اپنے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا۔ آج مشال کے ساتھ اس کا سہاگ رات منانے کا ارادہ تھا، تاکہ واپسی
کا کوئی راستہ مشال کے پاس نہ بچے۔ زریز نے اسے کمرے میں لاتے اس کے سر سے نرمی سے چادر اتاری اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا مشال، مجھ پر اعتماد ہے۔ زریز خانزادہ نے مشال کے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ہے یقین؟ مشال نے نظریں جھکائے بھیگے لہجے میں کہا۔ تو یہ جلدی سے پہنو، آج مجھے تمہیں مکمل طور پہ پانا ہے۔ زریز نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے ریڈ کلر کا لہنگا بلاؤز پکڑایا۔ پہلے بابا اور دادا سے بات کر لیتے ہیں، مشال نے روتے ہوئے کہا۔ بنا لوں گا انہیں بھی، مگر اس وقت تم صرف میری فکر کرو، مجھے میری بیوی کے قریب آنا ہے، اسی لیے بنا روئے دھوئے یہ بلاؤز پہن کر مجھے تیار ملو۔ وہ سردی لہجے میں گھراتے ہوئے لہنگا بلاؤز بیڈ پر پھینکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ مشال بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتے اس کے سرد لہجے پر غور کر رہی تھی۔ یہ تو زریز خانزادہ کا انداز نہ تھا۔ شاور لے کر میں کسی ایک دلہن کی طرح مجھے تم آدھے گھنٹے تک ملو، وہ روکتے ہوئے بولا تھا۔ لہجہ پہلے سے زیادہ سرد برفیلا تھا۔ مشال نے گہرے سانس لیتے لہنگا بلاؤز کی طرف دیکھا اور دوسرے لیے وہ لہنگا بلاؤز لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ شاور کھولے وہ ماتمی انداز میں روتے ہنسیانی چیخیں مار رہی تھی۔ زریز خانزادہ بلیک شلوار قمیض میں اپنے بھاری قدم اٹھاتا اپنی گھنی سیاہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ کمرے میں داخل ہوتے ٹھٹک رہا تھا۔ زریز خانزادہ کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو رہی تھیں، دل پہلو میں شدت سے دھڑکا تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے جیسے ادم مچایا تھا، ایسے پہلے تو کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی تھی، ڈیپ ریڈ کلر کے بلاؤز اور گھیرے دار ریڈ لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کے گہری سنہری بال کمر پر بکھرے تھے۔ بلاؤز اور لہنگا کافی فٹنگ کے لیے ہوئے تھا، اس لیے اس کا ہر نشیب و فراز نمایاں تھا۔ مشال نے اپنے گیلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹا تو زریز کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کی دودھیا پشت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ بلاؤز سے نیچے جھانکتی برہنہ کمر پر سیاہ تیل اپنے آب و تاب دکھا رہا تھا۔ زریز خانزادہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے اس کی بیک کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ زریز خانزادہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لگائے گہرے کش لیتی اپنی گہری مقناطیسی آنکھوں سے گہرائی سے مشال کو دیکھ رہا تھا۔ منال نہ سہی، مشال اب اس کی ملکیت تھی۔ خوبصورتی اور کشش میں وہ منال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ اس کی بلا کی معصومیت ہی اسے ہر لڑکی سے منفرد بناتی تھی۔ 34 سالہ بلا کے پرکشش زریز کا دل اس وقت مان چکا تھا کہ مشال قریشی جیسے اس دنیا میں کوئی عورت نہیں تھی۔ مشال نے بیڈ سے ریڈ دلہن دوپٹہ اٹھائے اپنے سر پر اوڑھا۔ وہ کمرے میں ابھی تک زریز خانزادہ کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اسے ارد گرد کا ہوش نہ رہتا تھا۔ ابھی اس کے دل و دماغ پر عادل قریشی کی پریشانی چھائی تھی۔ وہ زریز کا لہجہ اسے بھی ابھی تک سہمائے ہوئے تھا۔ بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بس نکاح کیا ہے۔ وہ محرام کہتا تھا کہ میری روح پر قابض ہو جائے گا، مجھے سانس بھی اپنی مرضی سے لینے نہیں دے گا۔ وہ بہت ظالم تھا بابا، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مرر میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ زریز خانزادہ کے لب بھیجے تھے۔ مشال کے لبوں سے اسے محرام کا نام بہت بری طرح چبھا تھا۔ وہ تو سامنے کھڑی لڑکی کے عشق میں پور ڈوبا ہوا تھا، وہ کس طرح قابض ہونے کی بات کر رہا تھا۔ زریز خانزادہ کو انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ زریز خانزادہ محرام بنگش کی آنکھوں میں اس دن ہی مشال کو دیکھ چکا تھا جس دن وہ اسے ہما کے گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ مشال کو لے کر زیادہ پوزیسو ہے۔ من پسند عورت خوبصورت اور بے حد معصوم ہو تو مرد اسی طرح اس کے معاملے میں ڈرتا ہے۔ آج زریز خانزادہ کے دل میں عجیب سا ڈر اور عجیب سی جلن پیدا ہوئی تھی۔ مشال کے لبوں سے محرام کا نام اور اس کے اندر آگ کے دریا جیسے دوڑا گیا تھا۔ زریز خانزادہ نے بھیجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ مشال کی طرف بڑھتے کندھے سے جگڑے اس کا رخ اپنے مقابل کیا۔ تمہیں اس محرام نے کبھی چھوا تو نہیں؟ زریز خانزادہ نے سرد برفیلی آنچ زدہ لہجے میں اس کے کان کی طرف اپنا منہ کرتے گھراتے ہوئے پوچھا۔ زریز خانزادہ کی گھراہٹ اور سوال پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ وہ زریز خانزادہ کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ نہیں، مشال کے لبوں نے جلدی سے جنبش کی تھی۔ ان لبوں پر آئندہ میں اس محرام کا نام نہ سنوں، ان پر اب صرف میرا حق ہے۔ زریز خانزادہ نے اس کے سر سے نرمی سے دوپٹہ اتارتے اس کے گلابی لبوں پر اپنا انگوٹھا سختی سے رگڑا تھا۔ مشال کے لبوں سے سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ اس کی سسکاری پر زریز خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ ابھی تو تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے، رحم آ رہا ہے مجھے تم پر۔ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت زریز خانزادہ کو
آج تم کیسے برداشت کرو گی؟ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی کمر سے سختی سے جگڑے اپنے قریب کر گیا۔ مشال کی سحر زدہ آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ اس کی ہرنی سی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے زریز خانزادہ مدہوش ہوا۔ میری قربت کا پہلا لمس ہی آج بہت جان لیوا ہوگا جو میں تمہیں وہاں دوں گا، جو آپ سے میرا پسندیدہ مقام ہوگا، نہ کہ تا قیامت تک تمہیں میرا جنون وہاں برداشت کرنا ہوگا۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتے گھٹنوں کے بل جھکتے بیٹھا تھا۔ مشال اسے حیرانگی سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے اسے کمر سے جگڑے اس کا رخ جھٹکے سے موڑ گیا تھا۔ مشال گھبراتے ہوئے دور ہوئی۔ زریز اسے کمر کی دونوں سائڈ سے بے دردی سے جگڑے اس کی کمر کے نیچے کی طرف بنے تل پر اپنے دانت شدت سے گاڑ گیا۔ مشال کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ اپنے دانت جنونی انداز میں گاڑے اپنا جنون اتار رہا تھا۔ مشال کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں جو زریز خانزادہ کو مزید مدہوش کر رہی تھیں۔ وہ زمین سے اٹھتے ہی اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ مشال روتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گہری سرخ آنکھوں سے دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پہ لٹاتے زریز خانزادہ نے اپنی شرٹ اور سینٹو اتار کر دور پھینکی تھی۔ زریز کی نگاہیں مشال کے قیامت خیز بدن میں جمی تھیں۔ وہ زریز کو شرٹ لیس دیکھتے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی۔ پورا بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ مشال خوفزدہ ہوتے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی کمر کے نیچے تل پر اپنی جنون خیزی کی گہری سوغات دیکھتے زریز کے جوان جسموں میں دھواں سا اٹھا تھا۔ بیڈ پر لرزتا نازک وجود جانے کیوں زریز کا جنون سا بنا تھا، جس کے نازک وجود پر وہ اپنی جنون خیزیوں کی مہر ہر جگہ لگانے کے لیے بے تاب ہوا تھا۔ وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اس کے نازک لبوں پر جھک گیا۔ مشال کی اس دہکتی سانسوں کو اپنے اندر اتارتی محسوس کرتی ماہی بے آب کی طرح تڑپی اٹھی تھی۔ مشال نے تڑپتے ہوئے زریز خانزادہ کو دور کرنا چاہا۔ وہ اس کی کلائیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑے اس کے لبوں پر مزید شدت سے اپنا قہر ڈھانے لگا۔ وہ زریز کی پناہوں میں بے بس ہوئی تھی۔ زریز اس کے نازک مہکتے وجود پر اپنا مکمل طور پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ مشال اس کے پہاڑ جیسے وجود پر نیچے اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے وجود میں اڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ زریز شد و مد سے اپنا حق جنونی انداز میں لے رہا تھا۔ مشال کی چیخیں اور سسکیاں وہ بار بار اپنے لبوں میں گھونٹتے اپنی شدتوں کو تیز کرتا جا رہا تھا۔ جب زریز نے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دی، پھر مشال کے نازک بدن کو اپنے سینے میں بھیجتے تکیے پہ سر رکھتے آنکھیں موند گیا۔ مشال نے سسکتے ہوئے اس سے خود ہونا چاہا، اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں نرمی سے تھام گیا۔ مشال کی آنکھیں رو رو کے مترم تھیں، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ زریز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتے بہت نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے اڑے تھے۔ شاور لے کر خود کو اچھی طرح سنوارو اور یہ دلہن کا لباس دوبارہ پہنو، آج مجھے تمہیں اسی لباس میں چاہیے ہو، زریز خانزادہ نے نرم لہجے میں کہتے اسے خود سے آزاد کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اور سینڈو جلدی سے پہنی۔ اس کے فون پر اس کی 14 سالہ بیٹی زاریہ کی کال آ رہی تھی۔ زریز خانزادہ اپنے کپڑے پہنتے فون ہاتھ میں پکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ مشال سسکتے ہوئے کمبل خود پر لیتے رخ پلٹ گئی۔ اٹھو، شاور لو، مجھے پھر سے دلہن کی طرح تیار ملو۔ وہ سختی سے حکمیہ لہجے میں کہتے کمرے سے نکل گیا۔ مشال زریز خانزادہ کے سرد لہجے پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے جسم سے اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے اپنا لہنگا بلاؤز اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ زریز نے جیسے ہی اپنے بنگلے کے لاؤنج میں قدم رکھا، 12 سالہ زریز خانزادہ کو وہاں دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ زاریہ کی کال پر زاویر کا یہاں موجود ہونا اس کی پلاننگ کا حصہ تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ پریشان سا ہوا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ مشال زریز کو یہاں دیکھ کر یہ جان جائے کہ وہ شادی شدہ ہے، وہ اسی دلہن کے لباس میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جائے اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ اس سے نکاح کر بیٹھی ہے، اور منال کو وہ احرام پوری دنیا کے سامنے ٹھکرا دے۔ مگر زریز کو اب زاویر کو
وہاں دیکھ کر عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ دل نے بڑی شدت سے کسی بڑے نقصان سے آگاہ کیا تھا۔ زریز نے اضطرابی اور بے چین نگاہ لاؤنج سے نظر آتے اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ وہ اب نہیں چاہتا تھا کہ مشال کو پتہ چلے کہ وہ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا باپ ہے، نہ وہ اس کے باپ کی حویلی واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ بابا، زریز خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ لپٹا۔ زریز زاویر کو شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ زریز خانزادہ نے اپنی پرچھائی زاویر خانزادہ کو مغروریت سے دیکھا، جو 12 سال کی عمر میں قد کاٹ نکال چکا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ نے مجھے ادھر کیوں بلوایا؟ اور آپ اتنے دنوں سے حویلی کیوں نہیں آئے؟ زاویر خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آؤں گا، جلدی آؤں گا، ایک ضروری کام تھا اسی لیے نہیں آ سکا، اسی لیے تمہیں بلوایا ہے، تمہیں دیکھ لوں، اتنے دن ہو گئے ہیں نا، دیکھا جو نہیں تھا۔ زریز نے مسکراتے ہوئے زاویر کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ مشال دلہن کے لباس میں شاور لے کے نکلی تھی، وہ اپنے وجود پر دلہن کا دوپٹہ اوڑھتے باہر آئی تھی۔ زریز خانزادہ کے ساتھ زاویر کو دیکھتے وہ وہیں پر رکی تھی۔ بابا، آپ کو ادھر ضروری کام ہے تو مور جان کو آپ ادھر بلوا لیں، پھر میں اور مور جان آپ کے پاس ادھر ہی ہوں گے، آپ جانتے ہیں مور جان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زریز خانزادہ نے زاویر خانزادہ سے کہا۔ میرا بیٹا، میری جان، میں آ جاؤں گا حویلی۔ زریز مسکراتے ہوئے زاویر کے سامنے صوفے پر بیٹھا مخاطب تھا۔ مشال بے یقینی سے یہ سب دیکھتے پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائے سسکتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ زریز خانزادہ کی نگاہیں سامنے لگے گلاس ڈور پر جم گئی تھی، جہاں اسے مشال کا عکس نظر آ رہا تھا۔ زریز خانزادہ کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ مضطرب سرخ آنکھوں سے اس کے سسکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں زریز خانزادہ کا دل عجیب سے طوفان سے لرز اٹھا تھا۔ وہ اس کھیل میں پہلی بار خوفزدہ سا ہوا تھا۔ انجانے خدشے جو کچھ دیر پہلے سے آگاہ کر رہے تھے، اسے کیا پتا تھا وہ بدترین حقیقت بن کر اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ تم جاؤ زاویر، رات ہو رہی ہے، آئلہ خانم اکیلی حویلی میں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس سامنے والی مرسیڈیز کے نظر آتے عکس پر نظریں جمائے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، جو کھیل کھیلا تھا اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ زریز نے مشال کو متشل نگاہوں سے گھورتے اپنے گال پر انگلیاں پھیریں، جہاں مشال کے تھپڑ سے ابھی تک اسے جھنجھناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے بابا۔ زاویر زریز خانزادہ کے گال کو چومتے ہوئے اسی لمحے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کہاں آئلہ خانم کے بغیر رہ سکتا تھا؟ زریز اپنی شرٹ سے سگریٹ لائٹر نکالتے، سگریٹ سلگائے اپنے لبوں میں دبائے گہرے کش لیتے، صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے وال مرر پر گہری نگاہیں جمائے تھا۔ مشال دیوار میں سمائے شدت سے رو رہی تھی۔ زریز سرد نگاہوں سے اب سے اضطرابی انداز میں سگریٹ کے مرغولے چھوڑ رہا تھا۔ مشال اپنے آنسو صاف کرتی زریز کی طرف بڑھی۔ وہ اب دلہن کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی، بھاری کامدار دوپٹہ اس کے ایک شانے پر پڑا زمین کو چھو رہا تھا، گیلے بال، لرزتا بدن، سرخ مترنم آنکھیں، زرد چہرہ، قیامت بل کھاتا دودھیا بدن، لہنگے سے عیاں بدن پر اس کی شدتوں کے نشان، دودھیا گردن سے لے کر ہر جگہ زریز کی شدتوں کے نشان تھے۔ زریز گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو پور اس کی شدتوں کے رنگ میں رچی بسی کھڑی تھی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ مشال کے لبوں سے بمشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ بہت بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا ہے تو ظاہر ہے بیوی بھی ہے۔ زریز خانزادہ اس پر گہری نگاہ ڈالے بے رحمی سے بولا تھا۔ مشال بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی لڑکھڑائی تھی۔ زریز بے چین سا ہوتا سیدھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ زریز نے گہرے سانس لیتے اسے چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ تم مجھے بے حد خوبصورت لگی تھی، میرا دل آ گیا تھا تم پر، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا بدلہ تھی۔ منال اسے بدلہ لینے کی خاطر نکاح کر کے لایا تھا، مگر وہ اسے اتنا بدصورت سچ نہ بتا سکا تھا۔ مشال اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ زریز نے بے چینی سے اس کی سسکیاں سنتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کمرے میں اس کی سسکیاں، اس کی تڑپ اسے مزہ دے رہی تھی۔ وہ اس کی پناہوں میں تھی، وہ اس کی شدتیں سہتے، اس کا سسکنا تڑپنا اس پر باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کی ملکیت ہے، مگر اب وہ اس کے تڑپنے رونے پر تڑپ سا اٹھا تھا، مگر بے حس بن کر وہ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ کے گہرے کش لیے بے پرواہ انداز میں لے رہا تھا۔
میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے بابا اپنے دادا جان کے پاس جاؤں گی۔ وہ شدت سے روتے چیخی تھی۔ زریز خانزادہ مسکرایا تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ آج کی رات ہی واپس جائے۔ مشال اپنے آنسو تیزی سے صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دوپٹے سے اپنا وجود اچھی طرح لپیٹو۔ وہ بھاری دوپٹے کو ایک کندھے پر لہراتے دیکھتے سلگتے لہجے میں گرایا۔ وجود میں آگ سی بھر گئی تھی اسے ایسے باہر جاتے دیکھتے۔ باہر اس کے گارڈز ملازم تھے۔ مشال نے اس کی گھراہٹ پر کانپتے ہوئے اپنا بھاری کامدار دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ وہ تو منال اور اپنی سہیلی ہما کے گھورنے پر لرز اٹھتی تھی۔ یہ تو بھرپور مرد زریز خانزادہ تھا جسے کچھ دیر پہلے وہ خود کو سونپ چکی تھی۔ وہ تو مزید اس سے ڈرنے لگی تھی۔ مہرام کے خوف سے ہی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنی معصومیت سے دھوکہ کھا بیٹھی تھی اور زریز خانزادہ اب اس کے نزدیک ایک درندہ زریز گہری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جسے وہ بھاری دوپٹے سے چھپا گئی تھی اور اس کے دوپٹے سے اپنا چہرہ تک چھپا بیٹھی تھی۔ زریز پرسکون ہوا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر بدلے کی آگ اسے بہت بری طرح جکڑے ہوئے تھی۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، یہ بھی نہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس نازک وجود کے لیے شدت پسند ہو چکا ہے۔ زریز نے جلدی سے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے اپنے گارڈ عاصم خان کو کال ملائی۔ عاصم خان بی بی جی کو بحفاظت اس کی حویلی پہنچا کر آؤ۔ زریز خانزادہ نے سرد لہجے میں حکم دیا، باقی گارڈز کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ عادل قریشی کی حویلی کے باہر رہو گے تم سب، اس کی حفاظت تم نے ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ وہ فون پر حکم دیتے فون بند کر گیا۔ اس کی پوروں میں دبا سگریٹ اس کی پوروں کو جلا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا یا اس آگ میں جسے وہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اب ایسی آگ اس کے وجود کا حصہ بننے والی تھی جسے وہ تا قیامت بجھا نہیں سکے گا۔ منال ریڈ اینڈ گولڈن دلہن کے لباس میں دلہن کی طرح سجی اپنے کمرے میں فک رنگت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ شازیہ قریشی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے منال کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ عادل قریشی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے سرخ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ مردانے میں بارات آ بیٹھی تھی۔ زنان خانہ عورتوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا اور وہ جیسے یہاں منہ چھپا کے بیٹھے تھے۔ مشال پچھلے 3 گھنٹوں سے غائب تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے اسے تلاش کر چکے تھے۔ وہ اپنی کسی سہیلی کی طرف موجود نہ تھی۔ وہ باہر کیسے نکلی، کس کے ساتھ گئی، پر کچھ پتہ نہیں تھا۔ منال دلہن بنے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مشال حویلی میں نہیں ہے۔ اب شازیہ قریشی اور عادل قریشی کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ مہران قریشی سرخ آنکھوں سے اپنی آپی منال کو دیکھ رہا تھا جو بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہر سچویشن میں منال کو پہاڑوں کی طرح مضبوط دکھا تھا مگر آج وہ سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ کہاں گئی مشال؟ عادل قریشی رو پڑے تھے۔ عادل ایسا کریں، منال کا اور احرام کا نکاح پہلے کر دیں۔ آپ کہہ دیں مشال بیمار ہے، اس کا نکاح کل کر دیں گے۔ تم پاگل ہو چکی ہو شازیہ، یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دلاور بنگش ہمارا رشتہ دار ہے، ان کی عورتیں ہمارے خاندان کی عورتیں ہیں، وہ مشال سے ملنے کو نہیں کہیں گی۔ یہ کہہ کر مہرام بنگش کی بارات واپس لوٹا دوں۔ عادل قریشی گرجے تھے۔ شازیہ اور منال رونے لگ گئی تھیں۔ کاش منال کے کہیں سے لاش آ جائے اور میں کہہ دوں یہ اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری عزت تو بچ جائے گی۔ عادل قریشی کے لفظ سنتے باہر امیر قریشی کا ناتمام وجود شدت سے لرز اٹھا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بمشکل اپنے قدم گھسیٹتے مردانے کی طرف بڑھے۔ مہرام بنگش اور احرام بنگش کے چہرے سرد اور بے تحاشا سرخ تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے مہرام اور مشال کا نکاح ملتوی کیا جا رہا تھا۔ اب تو مردانے میں چہمکوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس مہرام خانزادہ اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں، پورے وجود کی رگیں نیلی ہو رہی تھیں۔ یہی حال احرام بنگش کا تھا۔ مہرام اور احرام کے باپ دلاور بنگش کا چہرہ بھی سخت اور سپاٹ تھا۔ عادل قریشی مردانے میں آتے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ مہرام اور احرام بنگش کا عادل قریشی کا جھکا سر دیکھتے آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ مشال زریز خانزادہ کی گارڈ کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا ذہن معطوف ہو چکا تھا۔ اسے اپنے بابا اور دادا جان کے پاس واپس جانا تھا، منال اور اپنے مہران کے پاس جانا تھا۔ بابا جان، دادا جان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے شدت سے رو رہی تھی۔ گاڑی اس کی حویلی کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی
گاڑی سے اترتے رکی تھی۔ حویلی کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، یعنی بارات آ چکی تھی۔ مشال اپنا چہرہ اچھی طرح لپیٹے حویلی کے پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ زنان خانہ والی سائڈ سے اندر بڑھی۔ زنان خانے میں عورتوں کا جھگمٹ دیکھ کر وہ لرزنا شروع ہو چکی تھی۔ عورتیں مشال کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ زنان خانے میں شور سنتے عادل، شازیہ، منال اور میران کمرے سے باہر نکلے۔ مشال کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر سب بری طرح چونکے۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ کہاں سے آ رہا ہے تم؟ مہرام کی مورے نکت خانم غصے سے چیخی تھی۔ بابا جان! مشال روتے ہوئے عادل قریشی کی طرف بڑھی۔ مہرام بنگش کی مورے نے اس کی کلائی سختی سے تھام لی۔ کہاں سے آ رہا ہے تم؟ ہم پوچھتا ہے، وہ گرجی تھی۔ خاندان کی باقی عورتیں بھی شور کرنے لگی تھیں۔ عادل قریشی، شازیہ، منال، میران بے یقینی سے مشال کو دلہن کے لباس میں روتے کانپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یک دم سے مشال کے وجود سے دوپٹہ کھسکا تھا۔ اس کی گردن پہ نشانات دیکھتے عادل قریشی کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ شازیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ منال چکراتے وجود کے ساتھ مشال کو دیکھ رہی تھی۔ تمام خواتین نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ نکت خانم یہ دیکھتے اپنے گال پیٹنا شروع ہو چکی تھی۔ زنان خانے سے شور آتا سنتے مہرام اور احرام بنگش بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ باقی رشتہ دار مرد حضرات بھی زنان خانے کی طرف بڑھے تھے۔ امیر قریشی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے دیوار کا سہارا لیے زنان خانے کی طرف بڑھے تھے۔ مہرام بنگش کے قدم رک چکے تھے۔ وہ سامنے سے لرزتے ہوئے دلہن کے لباس میں سینے سے دوپٹہ جگڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا بکھرا حلیہ دیکھتے اس کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ احرام بنگش جلدی سے اسے تھام گیا تھا۔ مہرام نے گہری سانس لیتے زخمی نگاہوں سے احرام بنگش کو دیکھا تھا۔ احرام بنگش کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کس مرد کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے؟ نکت خانم چیخی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا جان۔ مشال عادل قریشی کی طرف بڑھی تھی۔ میران قریشی عادل قریشی کی پشت پر آ کھڑے ہوتے مشال کو سرخ آنکھوں سے گھورتے اسے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ میرو! مشال ٹوٹے لفظوں سے اسے پکارتے بے یقین ہوئی تھی۔ مہرام بنگش سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ منال احرام بنگش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی، جو مہرام بنگش کے پشت پر کھڑے اپنے لالا کو دیکھتے رو رہا تھا۔ منال نے اپنے دل کو مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیے۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے۔ مشال کے لفظ سنتے امیر قریشی دیوار کو تھامے وہیں رک گئے۔ مہرام بنگش گہرے سانس لیتے دھواں چہرے کے ساتھ مشال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اس معصوم سی بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ یک دم بھاری قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ مہرام بنگش کو دیکھتے وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ زنان خانے میں اب صاف سوکھ گیا تھا۔ مہرام بنگش کے بھاری قدموں کی دھماک اور مشال کی سانسوں کی گونج رہی تھی۔ مہرام بنگش نے آگے بڑھتے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ عادل قریشی جو رخ پلٹے کھڑے تھے اپنی مٹھیاں دبوچ کے۔ امیر قریشی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑے تھے۔ میران قریشی کی اوشن بلیو آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دے دینی چاہیے۔ مہرام اس کو زندہ زمین میں دفنا دو۔ دلاور بنگش گرجے تھے۔ اس کو نہیں بلکہ عادل قریشی اور امیر قریشی کو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے جس نے اپنی بیٹی کا یہ تربیت کیا۔ دفنا دینا چاہیے جس نے اپنی بیٹی کا یہ تربیت کیا۔ بے غیرت ہے عادل! امیر قریشی نے زنان خانے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ پورا خاندان لان تان کر رہا تھا۔ مشال سیدھی ہوتی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی اور دلاور بنگش پستول لے کر آگے بڑھے۔ نہیں بابا جان، آپ اس عورت کے گندے خون سے اپنا ہاتھ نہیں گندے کریں گے۔ مہرام بنگش نے چیختے ہوئے دلاور بنگش کی طرف بڑھتے ان سے پستول چھینی تھی۔ یہ تمہارا منگیتر تھا۔ دلاور بنگش گرجے تھے۔ عزت تھی میری منگیتر تھی بابا جان! وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اب نہیں، اب صرف میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میرا وجود بھڑکتی آگ بنا تھا۔ وہ مشال پر نفرت آمیز نگاہیں گاڑے بولا تھا۔ چلیں یہاں سے، وہ سرد انداز میں کہتے تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل گیا۔ سارا خاندان عادل قریشی اور امیر قریشی پر لعنت ملامت کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ احرام بنگش سرخ آنکھوں سے منال کو دیکھ رہا تھا جو بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احرام اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ منال جیسے حرکت میں آئی وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور رخ پلٹتے تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ منال بھاگتے ہوئے اس کے مقابل آتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ احرام بنگش! مجھے چھوڑ کر!
वो शिद्दत गम से चीखी थी। तुम मुझसे सवाल पूछने का हक रखती हो क्या? एहराम अपनी शर्ट इसकी मुट्ठियों से छुड़ाते हुए इस्तेज़ाइया हंसा। हाँ, मैं रखती हूँ, क्योंकि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मुंसलिक शिद्दत गम से रो पड़ी थी। मेरे लाला महराम का क्या कसूर था मिनाल कुरैशी, जो तुम्हारी बहन ने मेरे लाला के साथ ये सब किया? ये कसूर था। मेरे लाला पागलों की तरह इश्क करते थे इस बेवफा औरत से। वो मिशाल की तरफ देख कर बोला, देखो एहराम, मैं तुमसे इश्क करती हूँ, मेरा अभी कोई कसूर नहीं। तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए सजी हूँ। मुझे मुझे छोड़कर मत जाओ। मनाल गिड़गिड़ाई थी। शाजिया कुरैशी सोफे पर गिर चुकी थी। इनके पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। मिनाल मिशाल के सिसकते वजूद पर नफरत अमेज निगाहें गाड़े हुए था। आदिल कुरैशी रुख पलटे खड़े थे। अमीर कुरैशी दीवार में समाये पत्थराए से खड़े थे। तुम भी अपनी बहन की तरह हो, हवस तरही हो, इस जैसी बेशरम अपने घर वालों के सामने खड़े होकर इश्क का इजहार कर रही हो। बेशरम हो तुम। वो चीखा था, जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, बचपन से इश्क किया तुमसे, मुझे अपना लो, जैसे रखोगे रह लूँगी, सारी उम्र मिशाल के ताने सुन लूँगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो रोते हुए चीखती, किसी का गिरबान जगड़ गई तो मर जाओ। मिनाल कुरैशी और अपनी शर्ट बेदर्दी से छुड़वाते से धक्का दे गया था। औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी थी। मेहराम बंगिश गहर आलूद निगाहें इस पर गाड़े हुए चला गया। मिशाल सिसकियाँ भरती रही। वहाँ पर सफ़े मातम बिछा था। मिनाल ज़मीन पर दुल्हन बनी लेटी पड़ी थी, पत्थर सी थी। मिशाल दुल्हन के लिबास में सिसक रही थी। बाकी सब खामोशी से खड़े थे। जाने कितनी देर गुजर गई थी। मिशाल अपने दर्द से चूर बदन को घसीटते हुए उठते आदिल कुरैशी की तरफ बढ़ी। बाबा जान, वो लरसते लबों से बोलते आदिल कुरैशी का बाजू जकड़ गई थी। आदिल कुरैशी का हाथ उठते इसके गाल पर इसी लम्हे निशान छोड़ गया था। बाबा जान, वो शिद्दत गम से रो पड़ी। मत कहो बाबा जान, तुम जैसी बदकिरदार कमज़र्फ बेटी मेरी नहीं हो सकती। तुम बेटी कहलवाने के लायक नहीं। मिशाल रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई थी। मिनाल ज़मीन से उठते मिशाल की तरफ बढ़ी। मिनाल को अपनी तरफ बढ़ते देख मिशाल इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी थी। पता था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने गलत किया। जुरेज खानज़ादा ने कहा, निकाह कर लो, निकाह के बाद सब मान जाएंगे, हमारा रिश्ता पाक होगा, वरना मेहराम मुझसे निकाह करके मुझे मार डालेगा। वो रोते हुए मिनाल की तरफ बढ़ते इसके हाथ थामते अपने दिल पर रख गई थी। बहुत तेज़ी से धड़क रही हैं धड़कनें, बहुत डर लग रहा है मिनाल, मुझे खुद के साथ लिपटा लो। वो रोते हुए हिचकियों से बोली थी, तुम मासूम नहीं मिशाल, तुम शातिर हो, तुम मासूम बनने की एक्टिंग करती हो। मिनाल ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। मिशाल रोते हुए बेयकीन हुई। हम सब की मोहब्बत का ये सिला दिया। बताओ मिशाल, हम सब का क्या कसूर था? मिनाल ने रोते हुए पूछा था। गलत नहीं किया तुमने। अभी भी ये कह रही हो अकेले निकाह कराई, सुहागरात मनाई और कह रही हो तुमने कुछ गलत नहीं किया। और गलत करना क्या होता है? मिनाल ने हिचकियों से इस्तिग़फ़ार किया। जिस जुरेज खानज़ादा की खातिर तुमने सबको धोखा दिया, ये वही जुरेज खानज़ादा है जिसका एक बेटा और बेटी भी है। मिनाल ने रोते हुए कहा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मिशाल ने शिद्दत गम से रोते हुए पूछा। मिनाल इस्तेज़ाइया हंसी थी। दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार डालूं, मगर तुम तो बर्बाद हो गई, मुझसे भी ज़्यादा बर्बाद। मिनाल हंसी थी। और तुम्हारी बर्बादी मुझे सुकून दे रही है। मिनाल पागलों की तरह हंस रही थी। मिशाल हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। जुरेज खानज़ादा कुछ दिन पहले मुझसे निकाह करना चाहता था, थप्पड़ मारा था मैंने इसे, ले लिया बदला इसने तुम्हारी सूरत में मुझसे। मेरी अपनी बहन मेरी बर्बादी की वजह बन गई। मिनाल रोते हुए चीखी थी। वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिशाल ने ये सुनते अपने चकराते वजूद को बमुश्किल संभाला था। वो दरिंदा था, वो जान चुकी थी। दाजान। मिशाल रोते हुए अमीर कुरैशी की तरफ बढ़ी थी। रुक जाओ, आदिल कुरैशी चीखा था। दीवार पर टंगी बंदूक उतारते इसने मिशाल पर तानी। नहीं। अमीर कुरैशी मिशाल आगे आ गए थे। हट जाएं बाबा, इसकी जान मैं आज लेकर रहूँगा। आदिल कुरैशी चीखे थे। मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक़ तोड़ता हूँ। मिशाल की तरफ देखते रोते हुए बोले। बाबा। मिशाल शिद्दत से रो दी। निकलो यहाँ से। अमीर कुरैशी इसका हाथ पकड़े दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ाते इसे दरवाजे से बाहर धक्का देते दरवाज़ा बंद कर गए थे। बाबा, मारने दें इसको, तभी मेरा दिल चैन पाएगा। आदिल कुरैशी शिद्दत गम से चीखे थे। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरी बेटी की जान बख्श दो, वो कभी नहीं आएगी इधर, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अमीर कुरैशी अपने हाथ जोड़ते दरवाजे में बैठ गए। बाबा जान, दरवाज़ा खोले, मैं
کرتار نہیں ہوں، نکاح کیا ہے میں نے۔ زریز خانزادہ نے کہا تھا نکاح پاک رشتہ ہوتا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ برستی بارش میں داخلی دروازے کے باہر بیٹھی روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ امیر قریشی اندر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہے تھے۔ بابا جان، آپ میرے بابا جان ہیں، آپ کو ہی اب سے بابا جان کہوں گی، کھولیں بابا جان دروازہ۔ وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتی جا رہی تھی۔ وشال اپنے وجود پر اپنا دوپٹہ لپیٹے ہوئے حویلی سے نکل آئی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب دریا کی طرف تھا۔ کسی نقاب پوش نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور بے ہوش ہوتے اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ زریز خانزادہ جو اپنی حویلی کے لاؤنج میں اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا، اس کے گارڈز حویلی کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ مہرام اور اس کی فیملی واپس چلی گئی تھی۔ اسے اپنے گارڈ سے مکمل معلومات مل رہی تھیں، مگر وشال ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ تب سے سگریٹ سلگائے دھواں چھوڑتے چکر لگا رہا تھا۔ عاصم خان کے فون پر اس نے اضطرابی انداز میں فون اٹھایا۔ خان صاحب، بی بی جی کے قدموں کا رخ دریا کی جانب تھا، مگر پھر اچانک سے ایک نقاب پوش آیا اور بی بی جی کے منہ پر رومال رکھا اور انہیں لے گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکا۔ فون پر ملنے والی خبر زریز خانزادہ، وہ پاگل ہوا تھا، اس کے پیچھے جاؤ، روکو اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ جی خان صاحب، عاصم خان مؤدبانہ انداز میں بولا، اور خان صاحب، مہرام بنگش اور احرام بنگش کی فیملی واپس آ چکی ہے عادل قریشی کی حویلی میں، مگر اس وقت زریز خانزادہ کی سانسوں پر پاؤں رکھا جا چکا تھا۔ زریز خانزادہ ننگے پاؤں اپنی دونوں پسٹلز کی میگزین فل کرتے اپنی جیبوں میں اڑاتے اپنے لہو رنگ آنکھوں سے اس تمام دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا عہد لیے نکلا تھا۔ کوئی اسے نہیں چھوئے گا، کوئی نہیں اسے چھوئے گا، بیوی ہے وہ میری، عزت ہے میری، میں آ رہا ہوں، وہ جنونی انداز میں چیخا تھا۔ زریز خانزادہ کی گاڑی فل سپیڈ میں خطرناک انداز میں ایبٹ آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ زریز خانزادہ نے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا، مگر وشال نہ ملی، نہ ہی اسے ملنا تھا۔ وہ پاگل سا ہو اٹھا تھا، وہ اس وقت ایک وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اسٹیئرنگ پر پے در پے کے مارے گاڑی ڈھولنے لگی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، مگر وہ رکا نہیں۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ کسی معصوم کی آہ بڑی شدت سے لگ چکی تھی۔ عادل قریشی کی حالت اس وقت دل گردوں کی تھی۔ بیٹی کی بارات گھر آ کر واپس چلی گئی تھی، کیا یہ بات کوئی تھوڑی سی تھی؟ دلاور بنگش کی آواز پر عادل قریشی اٹھتے گرتے دروازے کے پاس گئے۔ امیر قریشی بھی اپنے ناتواں وجود کے ساتھ زنان خانے کی طرف بڑھے۔ عادل قریشی اپنے جھکے کندھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑے دلاور بنگش کے سامنے کھڑا تھا۔ بندے ہمارے ساتھ ہیں، منال کی رخصتی کرو، دلاور بنگش سرد و سپاٹ لہجے میں بولے۔ عادل قریشی اور امیر قریشی کو تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ جی جی، ابھی کریں گے، میں ابھی بلاتا ہوں منال کو۔ منال، دروازہ کھولو دروازہ منال، کیوں میرا دل دہرا رہی ہو؟ شازیہ مسلسل دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ جلدی کرو شازیہ، منال کو لے کر آؤ۔ کیا ہوا عادل، کیوں اتنی جلدی مچائی ہوئی ہے؟ شازیہ قریشی عادل قریشی کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر بولی، وہ دلاور بنگش اور احرام بنگش لوگ آئے ہیں منال کی رخصتی لینے کے لیے۔ منال جو سوسائڈ کی کوشش کر رہی تھی، احرام کا نام سنتے ہی فوراً دروازہ کھول گئی۔ سب کی نظریں پہلے احرام بنگش پہ جا ٹھہریں، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر برف جیسی سرد مہری سجائے بیٹھا تھا۔ پہلی مرتبہ نکاح نہ ہو سکا اور اب بالآخر یہ لمحہ آ پہنچا تھا، مگر اس کے چہرے خوشی نہ تھی، صرف بیزاری۔ احرام بنگش ولد دلاور بنگش، کیا آپ کو منال قریشی بنت عادل قریشی مقررہ حق مہر 1,00,000 روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواں کی آواز پر احرام نے ایک لمحے بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے سرد سپاٹ اور بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے ان میں سب کچھ بھسم کر دینے کا جنون ہو۔ منال قریشی بنت عادل قریشی، کیا آپ کو احرام بنگش ولد دلاور بنگش مقررہ حق مہر 1,00,000 روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ پردے کے پیچھے بیٹھی منال قریشی سے نکاح خواں نے پوچھا۔ منال نے اپنی بے قابو دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے دھیمی آواز میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے دہرایا۔ جس لمحے کا بے صبری سے منال نے انتظار کیا تھا، وہ لمحہ تو آ چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس بیچاری کی بدقسمتی شروع ہو رہی ہے۔ احرام بنگش جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور دلاور بنگش اور احرام بنگش کے ساتھ آئی ایک ملازمہ منال قریشی کا لہنگا چادر سنبھالتی اسے گاڑی تک لائی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ بیٹی کی رخصتی پر کچھ دیر پہلے ہوئی دلاور بنگش کی گفتگو
عادل قریشی کی روح کو چھلی چھلی کر رہی تھی، مگر بیٹی کی زندگی تباہ ہونے سے بہتر انہوں نے بیٹی کا گھر آباد کرنا سمجھا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کی رخصتی ہو تو ہم رخصتی کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری شرط ہے کہ رخصتی کے بعد تم لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس وقت انہوں نے زمانے کے ڈر اور بدنامی کی وجہ سے فوراً ہاں بول دیا، مگر اب جب بیٹی رخصت ہو رہی تھی تو ان کی سانسوں پر پیر پڑ رہا تھا۔ شازیہ قریشی کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ امیر قریشی کے تو بالکل ڈھیسے گئے تھے۔ جیسے ہی منال گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی فوراً سے سٹارٹ ہوئی۔ احرام کیا کر رہے ہو؟ گاڑی آہستہ چلاؤ۔ گاڑی جب سڑک پر ہواؤں سے باتیں کرنے لگی تو منال نے فوراً احرام کے بازو پر ہاتھ رکھ کے اسے روکا۔ بکواس بند کرو، آج کے بعد اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا، بہت بری طرح سے چیخا۔ ملازم کے سامنے اس قدر انسلٹ پر منال کے چہرہ سب کی اور اہانت سے سرخ پڑ چکا تھا، مگر آج جو سب ہوا وہ احرام کا غصہ سمجھ کر اپنے آنسو خاموشی سے دل میں اتارنے لگی۔ پھر پورے رستے منال کی ہمت نہ ہوئی کچھ بولنے کی۔ گاڑی ایک بہت خوبصورت عالی شان حویلی کے آگے جا کے رکی۔ تمہارا پلو تمہارے سر سے سرکنا نہیں چاہیے، تم جیسی آوارہ عورتوں کو کیا پتا کہ دوپٹہ کیا چیز ہوتی ہے۔ گاڑی سے جیسے ہی اترے منال نے دوپٹہ تھوڑا سر سرکایا، جس پر احرام ایک دم سے بھڑکتے ہوئے دھاڑا۔ وہ منال کا ہاتھ پکڑتے اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ لات مار کر لاؤنج کا دروازہ کھولتے منال کو گھسیٹتے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کسی کا قدموں میں جا گری۔ زنان خانے میں موجود کچھ عورتیں منال کو تحرم بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کچھ نفرت بری نگاہوں سے۔ منال نے دوپٹہ سرکایا اور بے یقینی سے اپنی نظریں احرام پر ڈالی۔ نظریں نیچی کرو ورنہ تمہاری نظریں اکھاڑ دوں گا۔ اور اس وقت کوئی خون آشام درندہ لگ رہا تھا۔ یہ اس گھر کی ملازمہ ہے مورے، آج کے بعد تمام ملازماؤں کی چھٹی ہے، سب کام یہ کرے گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہ سب میں تعین کروں گا، اور اگر بیوی کو یہ سب منظور نہیں ہے تو دروازہ کھلایا جا سکتی ہے یہ یہاں سے، جیسے اس کی بہن نے کسی گمنام جگہ پر اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کیا یہ بھی کر سکتی ہے۔ او خدایا، اس قدر نفرت! منال قریشی بہت بری طرح سے لرزی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے سب منظور ہے، وہ کسی ٹرانس سی کیفیت میں بولی۔ منال احرام کے قدموں میں بڑی منتیں کر رہی تھی۔ دن بھر یہ سارے کام کرے گی اور رات کو میرے یہ روم میں رہے گی، آخر کو نکاح کیا ہے، بیوی ہے میری۔ احرام قریشی خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ احرام تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ احرام بنگش قدرے جھکا اور اپنی طرف منہ کیے سوال کرتی منال کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہاتھ پہ لگی انگوٹھی سے منال کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ دور جا گری۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی اور کھسکتی کھسکتی پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ احرام بنگش منال کی حالت دیکھتے اپنے نچلے لب بے دردی سے دانت پیوست کر گیا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا، سلگن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسے اذیت دیتے وہ خود بھی بے سکون ہو رہا تھا۔ خوبصورت ساحرانہ نقوش میں اضطراب کھلا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر نکل گیا۔ کون ہے تم؟ چھوڑو ہماری زاریہ کو، بچاؤ کوئی تو بچاؤ، کہاں مر گئے ہو سب؟ عالیہ خانم چیختی چلاتی نقاب پوش عورتوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور پیچھے ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا شخص مٹھیاں بھیجتے وہ اپنے اندر اڑتی گھٹن پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی نشیلی آنکھوں کا انعکاس غیظ و غضب میں بدل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زریز خانزادہ کو کہاں لا کر مارنا ہے۔ وہ اپنی چال چل چکا تھا، وہ اسے کلائی سے پکڑتے صوفے پر اشتعال سے پٹک چکا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں ماتم میں بدل چکی تھیں، اس کی آنکھوں کی سرخی یکدم بڑھی۔ خبردار، جو میرے سامنے اس خبیث کا نام بھی لیا تو زاریہ کے بابا بچائیں کی پکار پر وہ کسی شیر کی مانند اس کی طرف لپکا اور بے دردی سے اس کا منہ جگڑے اس کے کانوں کے پاس گرایا۔ جو کالک تمہارے باپ نے میرے منہ پر مری ہے، اسے اب سود سمیت چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر اپنا منہ بند رکھو گی تو تمہاری جان اور تمہاری عزت دونوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اگر زبان کھولی، عزت کا تو پتہ نہیں، تمہاری جان میرے ہاتھ سے ضرور چلی جائے گی۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اپنے بل ڈوگس کو کھلاؤں گا۔ زاریہ ڈاگ کا نام سن کر اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ گل خانم تمہارے ساتھ رہیں گی، اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا نکل گیا۔ رات سے دن آیا تھا، مگر نہ تو مشال کو کوئی سراغ لگا اور نہ ہی زاریہ کے بارے میں زریز خانزادہ کو کوئی پتہ نہ لگ سکا۔ زریز خانزادہ کو اب پتہ چلا کہ عزت پہ وار کرنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ پتہ لگائیں خان، کون ہماری بیٹی کو لے گیا؟ عائلہ خانم چیختے ہوئے بولی۔ زریز خانزادہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تم بے غیرت ہے خان، تمہارا غیرت مر چکا ہے، بیٹی گھر سے لاپتہ ہے اور تم یہاں سکون سے نشئی کی طرح بیٹھا ہے۔ عائلہ خانم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زریز خانزادہ کو ختم کر دیتی۔
اس نے کبھی اس کو عزت نہ دی تھی۔ خاندان والوں نے شادی تو کروا دی مگر زریز خانزادہ نے آج تک اس کو اپنی بیوی نہ مانا تھا، مگر اپنے حقوق پورے لیے تھے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی اس گندی زبان سے نکالا، ورنہ زریز خانزادہ کا ایسا جابرانہ رویہ دیکھو گی کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے غیظ و غضب سے پھنکارا تھا۔ آج آئلہ خانم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا ڈرے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہم پر چیخنے چلانے سے بہتر ہے خان جا کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈو، یہ جابرانہ رویہ تو ہم کب کا برداشت کر رہے ہیں۔ مگر زریز خانزادہ کی وحشت سے لبریز آنکھیں دیکھ کر انہیں اسے خاموش ہونا پڑا۔ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کہ صرف کسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں سوائے آوارہ گردیاں کرنے کے۔ نوریہ جوا احرام کی کزن تھی۔ نویریہ جو احرام کی کزن تھی۔ سوری، یہ لفظ غلط پڑھا جا رہا تھا مجھ سے، نویریہ لفظ ہے۔ نویریہ جو احرام کی کزن تھی جو اسے پسند کرتی تھی، مگر بیچاری کی قسمت کے احرام سے شادی نہ ہو سکی۔ مگر اب وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی تھی، مینال لان میں بیٹھے سب لوگوں کو چائے سرو کر رہی تھی، جب جان بوجھ کر نویریہ نے کپ گرایا اور چیخنے چلانے لگی۔ سوری، وہ آج کل بات بات پہ ڈرنے لگی تھی۔ چٹاک، سوری مائی فٹ۔ نوری نے زوردار تھپڑ مینال کے پہلے سے سرخ گال پر مارا۔ آئندہ اگر میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تو اتنے ٹوٹے کروں گا کہ گن نہیں سکو گی۔ مورے، یہ لڑکی آج اور اسی وقت اپنے گھر جانی چاہیے۔ دور کھڑا احرام جو سرخ نظروں سے زاریہ کو گھور رہا تھا، زیادہ دیر یہ سب برداشت نہ کر سکا اور نوریہ کو کاٹدار نظروں سے گھورتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، غلطی میری تو نہیں تھی، بس۔ احرام نے ہاتھ کھڑا کرتے اس کا منہ ہی بند کر دیا۔ مینال اپنے سر سے سرکتے دوپٹے کو اچھی طرح سے سر پر اوڑھ کر نیچے گرے کانچوں سے ہاتھوں سے اٹھانے لگی۔ جب ہاتھ میں چبھتے کانچ کی وجہ سے منہ سے سسکی نکلی۔ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے اٹھو اور فوراً کچن میں جاؤ اور میرے لیے ایک کپ تازہ چائے کا بنا کر میرے لیے روم میں لے آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا۔ ٹھنڈک شی بیابان کو موبائل کی مسلسل بجتی ہوئی رنگ نے زریز خانزادہ کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، نمبر انجان تھا۔ چند لمحے وہ اسے نمبر کو گھورتا رہا، پھر نہ جانے کیوں دل میں ایک انجانا سا خوف جاگا۔ ہیلو، اس نے گہرا سانس لیا اور کال ریسیو کرتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، کیسا لگا میرا سرپرائز زریز خانزادہ؟ زریز کی آنکھیں خون ہوئیں۔ مہرام بنگش، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا نا، قسم ہے تمہارا نام نشان مٹا دوں گا۔ ارے واہ، اتنی جلدی پہچان لیا مجھے۔ مہرام کا لہجہ تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ جی، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ابھی تو صرف ایک چوٹ لگی ہے، جب عزت پر وار ہوتا ہے نا تب دھواں نکلتا ہے، اور آج وہ دھواں تمہارے انگ سے اٹھ رہا ہے۔ مہرام کا لہجہ پہلے سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ بکواس بند کر، زاریہ کہاں ہے؟ یہی سوال تو میں بھی خود سے کرتا تھا۔ میری مشال کہاں تھی جب تم نے اسے بہلا پھسلا کر میرے حصے کی خوشی چھین رہے تھے؟ تب تمہیں کسی کے دل کا خیال آیا تھا؟ مشال نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ زریز گھرایا، جھوٹ۔ مہرام کی آواز سر تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کی، میرے خاندان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروایا، اب حساب برابر ہوگا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیٹی کہاں ہے؟ زندہ ہے، محفوظ ہے، مگر کب تک رہے گی یہ تمہارے اگلے فیصلے پر منحصر ہے۔ مہرام کا لہجہ بے لچک تھا۔ زریز خانزادہ نے دانت پیسے، یاد رکھنا مہرام بنگش، اگر میری بیٹی کو ایک خروج بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ زریز خانزادہ، تم نے جو کچھ مجھ سے چھینا، اس کے بعد موت بھی مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ ہاں البتہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ مہرام بنگش نے دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بکواس بند کرو گھٹیا آدمی۔ اور ریلی، تھینک یو یار، مجھے بتانے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا میں گھٹیا آدمی ہوں۔ اگر اپنی بیٹی کو صحیح سلامت واپس چاہتے تو مشال قریشی کو طلاق دو۔ زریز کی آنکھیں خون اتریں، جبڑے بھینچے اور گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی کہ بس خدا کی پناہ، تمہاری قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ زریز خانزادہ غیظ و غضب سے پھنکارا تھا، پہلے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لو، پھر میری قبر کھودنے کا سوچنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ زریز خانزادہ نے غصے میں موبائل پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔
مگر دل پہلی بار خوف سے دھڑکا تھا۔ سوال اس کی معصوم بیٹی کی عزت کا تھا۔ وہ ملازماؤں کے ساتھ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ اب احرام بنگش کے بلاوے پر منال کا دل خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ خاموشی سے احرام بنگش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ احرام کا رویہ سوچتے منال احرام بنگش کے کمرے کا بھاری دروازہ لرزادے ہاتھوں سے کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے بڑے سے عالی شان کمرے میں داخل ہوئی جو اس کی طرح بے حد عالی شان اور سحر انگیز تھا۔ کمرہ بے حد جدید تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہ تھا۔ منال خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے سفید ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنے باہر آیا اور منال لرزتے ہوئے اسی وقت اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ دروازے کو لاک کرو، وہ سرد بھاری حکمیہ لہجے میں کہتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ منال میں گہرا سانس لیتے ہیں لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھتے دروازے کو لاک کیا۔ وہ نظریں جھکائے پلٹی، ایک نگاہ اسے دیکھ کر واپس نظریں جھکا گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی ٹانگوں پر کمبل ڈالے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہوں پر منال قدموں نے زمین پر کھڑے رہنے سے انکار کیا اور پھر سے اس کے دل ربا انداز پر فدا ہوتی۔ اگر وہ اس کا رویہ نہ دیکھ چکی ہوتی وہ اسے ایک دم بہت اونچا اور باروب لگا۔ منال کو اس کے سامنے اپنا آپ بہت حقیر اور کمتر چھوٹا لگا، یا شاید حالات کا اثر تھا۔ کل تک وہ اس کے سامنے نگاہیں اٹھائے اس کی انہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہوتی تھی، آج وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا، وقت بدل گیا تھا۔ ہاں، وقت بدل گیا تھا، رشتہ بدل گیا تھا۔ کل تک وہ منال قریشی تھی جس کے پاس اعتماد تھا، جو اس کی زندگی میں آئے ہوئے مردوں نے اسے دیا تھا، اس کی بولڈ سوسائٹی نے دیا تھا۔ آج وہ منال احرام بنگش۔ نام بدلنے سے اس کی اوقات بھی بدل گئی تھی۔ اس کی اوقات تو اس کے ساتھ لگے نام کی وجہ سے ہوتی تھی۔ سامنے بیٹھے طلسماتی نقوش رکھنے والا بے حد روب انسان کے نام سے اسے سے سب کچھ چھین لیا تھا، اس کا غرور تنتنانا اور اس کا شاہانہ وار ملک بھی چھین لیا تھا۔ اب تو وہ کمزور سی لڑکی تھی جسے احرام بنگش کی پہچان کھوکھلا اور کمزور کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یا شاید جانتی تھی، مگر آج رات اس کے ہر یقین اور بے یقینی پر مہر لگنی تھی کہ وہ اپنی بچی کچی نسوانیت اور غرور اور اپنا پیرنترا سب کچھ کھونے والی تھی، وہ بھی مقابل کے ہاتھوں، جو خدا کو حاضر ناظر جان کر اسے نکاح میں لے آیا تھا۔ نہیں، وہ اسے لے کر نہیں آیا تھا بلکہ اس کا نصیب کا آیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ پہ خود استہزائیہ مسکرائی اور اپنی بے حد گہری احساسیت بھری نرم آنکھیں سامنے بیٹھے بلا کے مغرور سحر انگیز پرسنالٹی والے ظالم انسان پر گاڑے ہوئے تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی ان کچھ دنوں میں جس انسان کو سوچتے ہوئے وہ لرز جاتی تھی، وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آگے آؤ۔ اس کی نم دیدہ نگاہوں کو خود پر گڑے دیکھ احرام بنگش نے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر مناہل خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ 4 قدموں کے بعد وہ رک گئی تھی۔ منال کی نگاہیں پھر سے جھک گئی تھیں۔ احرام بنگش نے گہری استحقاق بھری نگاہ اس کے پورے وجود میں ڈالی۔ وہ بہت بار اس کے سامنے آئی تھی، وہ بے حد خوبصورت تھی، وہ جانتا تھا، مگر اسے کبھی کسی بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ قریب آؤ میرے، اس کا ہر حکم اس کی طرح بے رحم اور شفاق لگ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب جاتے وہ رک گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ منال کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں آن سمایا تھا، وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ منال کی دھڑکنیں احرام بنگش کے سینے میں شدت سے بج رہی تھیں۔ اس کا نازک وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ اس کا کپ کپانا محسوس کرتے اسے تکیے پر بے حد نرمی سے لٹاتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ اب اس کا نازک وجود مقابل کی چٹانی وجود کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا وجود اس پر بہت بے رحمی سے ڈالے جیسے اس کی سانسیں اکھیڑنے کا مزہ لے رہا ہو۔ احرام بنگش نے اس پہ جھکتے بے حد نرمی سے اس کے خوبصورت نقوش پر انگلیاں پھیری۔ منال کی آنکھوں میں سرگرمی کی بڑھتی جا رہی تھی، سرخ رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ شرما رہی ہو یا ڈرا رہی ہو؟ احرام بنگش نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر بے حد نرمی سے اپنے لب رکھے۔ اس کے نرم لمس پر منال کی سانسیں مزید رکی تھی۔ اس کا نرم لمس اس کی جان لبوں پر
سجا رہا تھا۔ وہ ظالم اپنی مسکراہٹ سے دل پہلو سے نکال لینے والا انسان تھا۔ اس کا لمس کبھی اتنا نرم نہیں ہو سکتا تھا، اگر وہ نرم تھا بھی تو اب کبھی اس کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ شرما رہی ہو یا ڈرا رہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا سوال دہراتے اور رایا تھا۔ ڈرا رہی ہوں۔ منال کے کپکپاتے لبوں نے ٹوٹے لفظوں سے جنبش کی۔ وہ منال کے جواب پر کہکا لگا گیا۔ منال اس کی ٹی شرٹ مٹھیوں میں جگڑے اسے لرزتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ ڈر رہی ہوگی، مجھے یقین ہے۔ شرم کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا، اس کی نازک کمر کو جکڑے ہوئے اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ منال اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھی۔ منال کے کپکپاتے لب اس کی ٹھوری کو چھو رہے تھے۔ اس کے بعد احرام بنگش نہ تھا اور منال کی سسکیاں تھیں۔ محبت کے دعوے دار انسان نے آج اس کی روح تک چھلی کر دی تھی۔ منال نے اپنی متروم گلابی آنکھوں کو بمشکل کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ زندہ تھی کہ نہیں، وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی سلائڈنگ ونڈو سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ایک طرف سرکتے پردے سے دور ملند افق پر سرسبز بلند و بانگ پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے مترم پپوٹوں کو بمشکل کھولے ہوئے اپنے حواس بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود پر بوجھ محسوس ہوا تھا، ویسے ہی بوجھ جو رات کو اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ اسے اپنی داغدار گردن پر وہی سگریٹ کی مہک گلی خوشبودار اور جلستی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں جو اسے مزید جھلسا رہی تھیں، جیسے وہ برزخ میں جل رہی ہو۔ منال نے گہرے سانس لیتے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ جسم سے سانسیں کھینچنے والا ظالم انسان اسے اپنی باہوں میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ منال نے اس کے مغرور نقوش کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے کرب میں ڈوبی ہچکی لی تھی۔ وہ اپنا تمام وزن اس پہ ڈالے، اس کی برہنہ کمر کو جکڑے، اسے اپنے شکنجے میں اس طرح لیے ہوئے تھا کہ وہ اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ اس پر اس طرح حاوی تھا جیسے وہ کسی تکیے کو اپنے نیچے دبوچے ہوئے ہو۔ وہ اس کی بھاری ٹانگ اور بازو جو وہ اس پر رکھے ہوئے تھا، اس کے نیچے دبی ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ منال نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ رات کا درد بھرا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ مقابل کے جاندار تھپڑوں نے اس کے جسم کو داغا تھا۔ اس کے غلیظ لفظ کالیوں کی صورت میں اس کی روح کو زخمی کر چکے تھے۔ منال نے احرام کے بازو کو خود سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بے بسی سے سسک کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا بدن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چٹان کے نیچے آ کے کچلا گیا ہو۔ اپنے نیچے دبے وجود کو کھسمساتے محسوس کرتے احرام بنگش نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے اپنے نیچے دبے برہنہ نازک وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے بازو کو خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے مزید سختی سے خود میں قید کیے کمبل اچھی طرح خود میں لیے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پہ کر گیا تھا۔ منال اس کے برہنہ سکس پیک چوڑے چٹانی سینے کے ساتھ لپٹے کانپتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ جاگ گیا تھا۔ وہ اب بری طرح اس کے اعصار میں کانپنے لگی تھی۔ جو وہ رات کو کر چکا تھا وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ اس کے نازک کپکپاتے کمزور سے بدن میں طاقت تھی وہ اس ظالم انسان کی سختی سہ سکے۔ احرام تم کیا سے کیا ہو گئے ہو؟ جہاں منال پاؤں رکھتی تھی وہاں احرام ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ شیشے کے وسیع ٹیبل پر رکھی کافی اب مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اسے پینے کا ہوش کسے تھا؟ زریز خانزادہ بیڈ روم کی دائیں سے بائیں جانب مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ ماتھے پر ابھری ہوئی شریانیں اور آنکھوں کی سرخی اس کے اندر برپا طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی بیٹی، اس کا جگر کا ٹکڑا زاریہ خانزادہ پچھلے کئی دنوں سے غائب تھی۔ فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کے تمام آدمی شہر کا چپا چپا چھان مارنے کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ پریشانی اور بے بسی کے اس بھیانک عالم میں اس کی گرفت اپنے موبائل پر اور سخت ہو گئی۔ اچانک سائلنٹ پہ لگے فون کی اسکرین پر واٹس ایپ کا ایک اور نوٹیفیکیشن چمکا۔ زریز نے فوراً اسکرین کی طرف دیکھا۔ کسی انجان نمبر سے ایک میسج اور ایک ویڈیو فائل آئی تھی۔ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے زریز خانزادہ، یاد ہے نا؟ تمہیں دی گئی مہلت اب ختم ہو چکی ہے۔ زریز کا دل کسی اندیکھے خوف سے زور سے دھڑکا۔ اس کے کانپتے ہوئے انگوٹھے نے ویڈیو پلے کے بٹن کو چھوا۔ اسکرین پر منظر واضح ہوا۔ ایک سنسان اور مدھم روشنی والے کمرے میں زاریہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف
کے سائے تھے۔ اس کے شانوں پر ایک سرخ دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا، جیسے کسی دلہن کو سجایا گیا ہو۔ وہ اس کے قریب ہی ایک خوفزدہ ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ زاریہ کے ٹھیک پیچھے ہاتھ میں چمکتی ہوئی گن لیے مہرام بنگش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ ویڈیو دیکھتے ہی زریز کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ خون کی گردش منجمد ہو گئی اور غصے اور خوف کی ایک شدید لہر نے اس کے پورے وجود کو جگڑ لیا۔ اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے فوراً اسی نمبر پر ڈائل کا بٹن دبا دیا۔ پہلے ہی بیل پر دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ذہن نصیب، میں تو بس تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا زریز خانزادہ۔ موبائل کے اسپیکر سے مہرام بنگش کی انتہائی سرد اور طنز بھری آواز ابھری۔ بکواس بند کرو گھٹیا اور ذلیل آدمی۔ زریز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا، خبردار جو تم نے اس کے قریب بھی بھٹکے میں تمہاری بوٹیاں چیلوں کو کھلا دوں گا۔ مہرام دوسری طرف مہرام کا ایک سرد اور طنز سے بھرپور کہکا گونجا، جس سے زریز کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ تپش ذرا کم کرو خانزادہ، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مہرام کی آواز میں عجیب سی پرسراریت تھی۔ اور رہی بات تمہاری بیٹی کے قریب جانے کی، تو میں تو اس کے بہت قریب ہوں، اتنے قریب کہ اس کے ڈر کی وجہ سے تیز ہوتی دھڑکنیں بھی سن سکتا ہوں۔ مہرام، زریز کی آواز حلق میں اٹکنے لگی، سوچ رہا ہوں پہلے نکاح کر لوں اس سے۔ مہرام لہجے کو سوچو بچار والا انداز دیتے ہوئے اگلا تیر چلایا، جو سیدھا زریز کے دل کے پار ہوا۔ لیکن پھر سوچتا ہوں نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرے خیال سے نکاح کے بغیر بھی تو کام چل ہی جائے گا، ہے نا؟ تم اپنی زبان کو لگام دو مہرام بنگش، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زریز کا پورا وجود شدت سے ضبط سے کانپ رہا تھا، آنکھوں سے خون اتر آیا۔ طاقت اور الفاظ کا ضیاع مت کرو زریز خانزادہ۔ مہرام کلیجہ اچانک برف کی طرح سرد اور سنجیدہ ہو گیا۔ کھیل اب میرے اشاروں پر چلے گا۔ اگر اپنی بیٹی کی عزت اور سانسیں سلامت چاہتے ہو تو جیسا کہتا ہوں ویسے کرو، ورنہ سرپرائز کا اگلا حصہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ زریز کچھ اور کہتا، دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ زریز نے فون کان سے ہٹایا، اسکرین پر ابھری بلیک اسکرین کو دیکھا اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ فون سامنے دیوار پر دے مارا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ احرام بنگش، تمہیں ہلکے میں لے کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ بابا جان آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بولیں، کچھ تو بولیں بابا جان۔ عادل قریشی امیر قریشی کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر اب سب بے سود تھا۔ امیر قریشی منال کے غم میں ٹوٹ چکے تھے، باقی رہی صحیح کسر لوگوں نے پوری کر دی تھی۔ طعنے، طنز، گالیاں، حقارت اور لاغر موجود سب یہ برداشت نہ کر سکا اور بہت دور چلا گیا۔ قریشی ہاؤس میں صفِ ماتم بچھ چکی تھی، مگر پڑوس کے اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی ان کے غم میں شریک ہونے نہ آیا۔ شازیہ قریشی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس سے ان کا بچہ سروائیو نہ کر سکا اور مر چکا تھا۔ ابھی وہ سب بچے کے غم سے، منال کے غم سے نہ نکلے تھے کہ امیر قریشی کی موت کا صدمہ انہیں بالکل گھٹنوں پر لے آیا۔ اس گھر میں ایسی نحوست چھائی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بند کمروں میں رسیوں میں جکڑے پایا۔ یوں محسوس ہوا جیسے پورا جسم کسی بھاری بوجھ تلے دب گیا ہو، ہر جوڑ درد سے چور تھا۔ اس نے پلکیں چپکائیں اور دھندلی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، کمرہ بند تھا۔ اس نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر رسیوں کی گرفت اور بھی سخت محسوس ہوئی۔ معمولی سی جنبش بھی اس کے لیے اذیت ناک تھی۔ نہیں، اس کے لبوں سے کپکپاتی ہوئی آواز نکلی۔ اگلے ہی لمحے یادوں کے دھندلے دریچے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ وہ گھر سے نکلی تھی، پھر اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی ناک پر رومال رکھ دیا تھا۔ ایک تیز ناگوار سی بو اس کے حواس پر چھا گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ خوف نے اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بابا! اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ بابا مجھے بچا لیں، کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو بابا! اس کی خوفزدہ نظریں بے اختیار کمرے میں گھومیں تو ایک کونے میں بیٹھے وجود پر اس کی نظر پڑی۔ وہ شخص نہایت شاہانہ انداز میں کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ سے اٹھتا دھواں آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ ہر کش بڑے سکون سے لیتا اور نیم واہ آنکھوں سے اس کی ہر حرکت پر بے چینی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی
بے حد پرسکون انداز سے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ اس کی نگاہ جیسے ہی اس شخص سے ٹکرائی، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے اور حلق سے بمشکل آواز نکلی، کون ہو تم؟ چہرے پر ماسک اور ہاتھ میں پسٹل لیے اس کی رہی سہی سانسیں بھی کھینچ رہا تھا، مگر جواب نادر۔ وہ نقاب پوش بے چینی سے مسلسل اپنی ٹانگیں ہلائے جا رہا تھا۔ اس کی بھیجی ہوئی مٹھیاں، ابری ہوئی رگیں اور بے رحم نگاہیں اس کے اندر سلگتے ہوئے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ سامنے رسیوں میں جگڑا ہوا وہ بے بس وجود اس کی نفرت کی آگ کو ہر لمحے مزید بھڑکا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک جھٹکے میں اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دے، مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ اسے اتنی آسان موت تو ہرگز نہیں دینے والا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کا خوف ہر انسان کے ساتھ بڑھتا جائے، اس کی ہر سسکی، ہر آنسو اور ہر التجا اس کے کانوں میں اتر کر اس کے انتقام پیاس کو مزید سیراب کرے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی، اس کی سرد نظریں اور چہرے پر ابھرتی پراسرار مسکراہٹ اس بند کمرے کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ خوف سے اس کے ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور رسیوں میں جکڑے ہاتھ چھڑانے کی بے سود کوشش کرتی سسک اٹھی، خدا کے لیے مجھے تکلیف مت دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے نقاب پوش کو دیکھا۔ تو تم کون ہو؟ مجھے کیوں لائے ہو؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے بابا دے دیں گے، وہ سب کچھ دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز رند گئی۔ میرے بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز مجھے ان کے پاس جانے دو۔ اس نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، قسم سے نہیں بتاؤں گی، بس مجھے جانے دو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ تم نہیں جانتے بہرام بنگش کون ہے۔ جب وہ تمہارے سامنے آئے گا نا تو تم خود موت کی دعا مانگو گے۔ اپنی کسی آہوزاری کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے بابا کے پاس جانے دو پلیز۔ اس کی یہی معصومیت اسے اپنا اسیر بنا گئی تھی، مگر اب نہیں، اب وہ مر کر بھی اس پہ اعتبار نہیں کرنے والا تھا۔ اب وہ اس کی خوبصورتی، اس کی معصومیت کے جھانسے میں نہیں آنے والا تھا۔ آج زوریز خانزادہ ہار گیا تھا۔ آج پہلی بار طاقتور زوریز خانزادہ ایک بے بس باپ کے بن کر رہ گیا تھا۔ قسمت نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کی بیٹی، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ناگزیر تھا۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا، مگر کیا واقعی وہ جیتا تھا؟ نہیں، اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر شاید اپنی پوری زندگی کے سکون کو ہار بیٹھا تھا۔ شاید اس نے آنے والے ہر دن کے لیے صرف پچھتاوے خرید لیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں تھامے طلاق کے کاغذات بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر بے اختیار نظریں بند کر لیں۔ کیا اس کی محبت واقعی آج ختم ہو گئی تھی؟ جو کچھ اس نے اس معصوم کے ساتھ کیا تھا، اس کے جذبوں کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، شاید اس کی آہ لگ چکی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے، اپنے اس ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گرا۔ مبارک ہو زوریز خانزادہ، اس نے کرب سے بھری ہنسی ہنستے ہوئے خود سے کہا۔ آج تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے طلاق نامہ سینے سے لگا لیا، پھر اگلے ہی لمحے اسے دور پھینک دیا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں ہی دفن کر دیا۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ منال قریشی کو اس نے ایک تھپڑ کے بدلے تباہی اور برباد کر دیا تھا، اسے اور اس کی فیملی کو ذلیل کروا دیا تھا، مگر آج جب یہ اذیت اسے مل رہی تھی، اسے اپنا ہر ایک گناہ یاد آ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہ کہیں زوریز خانزادہ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ایک ہفتے سے اس کی بیوی غائب ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ کسی بھی رشتے کی بنیاد صرف محبت نہیں، اعتبار بھی ہوتا ہے، اور جب اعتبار کے ستون ہلنے لگے تو مضبوط سے مضبوط رشتہ بھی اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے دیکھا تو وہی نقاب پوش دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ اس دن وہ رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، آج وہ رسیوں سے آزاد تھی۔ دور رہو، میرے قریب مت آنا، مگر اس نے کہاں رکنا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے اپنے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ مشال نے جلدی سے وہ لفافہ لیے اسے کھولا، مگر ڈائیورس پیپر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے بہرام بنگش کی زیرک نگاہوں نے نوٹ کیا، مگر کچھ آنسو مشال کے چہرہ بھگو گئے جنہیں دیکھ کر بہرام بنگش کے سینے میں جلن اٹھی۔ وہ سامنے بیٹھے اس نازک وجود کو مٹا دینا چاہتا تھا، مگر ایسے کیسے؟ اس کی سزائیں ختم ہوتی
ابھی تو اس کی سزائیں شروع ہونا باقی تھیں۔ وہ اس پر ایک قہر بھری نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اگر وہ یہی کھڑا رہتا تو اسے بسم کر دیتا۔ زاری، میرا بچہ، میری جان، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ زریز خانزادہ نے ایک لمحے میں 100 سوال کر ڈالے۔ بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، زاریہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ پھر تم پریشان کیوں ہو؟ آئلہ خانم نے اس سے کہا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ مہرام بنگش کو اپنا دل دے آئی۔ اس کے کردار کی پاکیزگی نے اسے اپنا اسیر بنا لیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی تو مشال چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے ایک ملازم نہایت ادب سے اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھوں میں سرخ مخملی ڈبہ اور نفیس پیکٹس تھے۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے۔ اس نے تمام چیزیں بستر پر رکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر نے کہا ہے کہ آپ یہ لباس پہن کر تیار ہو جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ یہ کہہ کر خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے الفاظ مشال کو ہتھوڑوں کی مانند لگے۔ مشال کی نظریں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے سرخ دلہن کے جوڑے پہ جا ٹھہریں۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، ہاتھ بے اختیار لرزنے لگے اور پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ملازمہ اسے لینے آئی تو اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر گھبرا گئی، مگر کیا کرتی، باہر جا کر بتانا بھی تو تھا۔ ملازمہ جیسے ہی باہر نکلی تو کوئی آندھی طوفان کی طرح دروازے کو کھول کر اندر آیا۔ مشال کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ بھاری قدموں کی دھمک پر جب وہ پیچھے مڑی تو اس کی سانس سینے میں اٹک گیا۔ سامنے کھڑا انسان کوئی اور نہیں، مہرام بنگش تھا۔ وہ اپنی خون اتری ہوئی آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کے خوبرو وجیح چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی، طلسماتی نقوش بری طرح تنے ہوئے تھے، آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا اور بے دردی سے اس کی کلائی کو جکڑے اس کی کلائی کو یوں گھمایا کہ اس کی کمر اب اس کے سینے سے لگ رہی تھی۔ مہرام بنگش اسے خود سے علیحدہ کرتے پوری قوت سے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گالوں پر جڑ چکا تھا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ کمرے کے در و دیوار بھی لرز اٹھے۔ مشال بیڈ پر اوندے منہ گرتے بری طرح سسک پڑی۔ وہ اسے دوبارہ سے کلائی سے جکڑ کر اپنے مقابل کر چکا تھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ تمہارا عاشق نہیں ہوں میں جو مہرام بنگش کو نخرے کر کے دکھاؤ گی؟ تم اپنی اوقات پہچانو، اور تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتی ہو۔ تم جیسی عورت تو کسی بھی موڑ پر کسی کے ساتھ بھی اپنی حدیں پامال کر سکتی ہے، اسی لیے میرے سامنے پاک دمنی کا ڈھونگ مت رچاؤ۔ 10 منٹ، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ورنہ تیار میں خود بھی کرنا جانتا ہوں۔ تمہارا باپ، بھائی اور تمہاری ماں میری بندوق کے نشانے پر ہیں۔ تمہارا ایک فیصلہ ان کی زندگی کی بتی گل کر سکتا ہے۔ مہرام بنگش کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ تھی۔ وہ سگریٹ نکال کر لائٹر کا شعلہ جلا کر سگریٹ سلگاتا ایک قہر بھری نگاہ مشال پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ سرخ مخملی لہنگے میں ملبوس وہ یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے غروب آفتاب کی سرخی کسی حسینہ کے وجود میں اتر آئی ہو۔ نفیس زری کی کڑھائی سے سجا لہنگا، باریک سنہری گوٹے کی چمک اور اس کی دوشوں پر سمٹا ہوا سرخ دوپٹہ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سرخ اور سفید رنگت پر ہلکا سا دلکش میک اپ اور گلابی لب، کاجل میں ڈوبی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی گھنی پلکیاں ہر دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کی مانگ میں سجا جھومر، ماتھے پر دمکتا ٹیکا اور کانوں میں جھلملاتے جھمکے، گلے میں نفیس ہار اور ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں اور مہندی سے رچے نرم ہاتھ، ہر زیور اس کے حسن کے آگے جیسے اپنی چمک بھول گیا تھا۔ کمر تک آتے لہراتے سیاہ ریشمی بال، پازیب کی مدھم چھنکار اور قدم قدم پر جھکتی پلکیں اس کے سراپے کو مزید دلنشین بنا رہی تھی۔ وہ دھان باندھ سی لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی اپسرا اپنا رستہ بھٹک آئی ہو۔ ایک بار پھر سے دستخط ہوئی تو ملازمہ اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں کالی شیشوں والی بڑی چادر تھی۔ بی بی جی، یہ اوڑھ لیں، صاحب نے کہا ہے کہ 1 منٹ میں باہر آئیں۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی مشال کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ دل اس کی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ہر دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا لرزتا ہوا ہاتھ سینے پر رکھا، مگر دل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ ملازمہ خاموشی سے اس راہداری سے گزرتے ہوئے
ہوئی ایک بڑے ہال کے سامنے لے آئی۔ وہاں ایک موٹا سا پردہ درمیان میں حائل تھا۔ پردے کی ایک جانب مشال اور ملازمہ کھڑی تھی، جبکہ دوسری جانب مہرام بنگش چند معزز مردوں اور نکاح خواہاں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مشال کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، اس کے لب خشک ہو رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ مہرام بنگش کا نام سنتے اس کے وجود میں ایک انجانا خوف دوڑ جاتا تھا۔ آج تو وہی شخص اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے بیٹھا تھا، مہرام بنگش ولد دلاور بنگش۔ کیا آپ کو مشال قریشی ولد عادل قریشی حق مہر مبلغ 1,00,000 روپے کے اوس نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ پردے کی دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر مہرام بنگش کی مضبوط اور پراعتماد آواز گونجی، قبول ہے۔ نکاح خواہ نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اسی مضبوط لہجے میں جواب آیا، قبول ہے۔ ہر بار قبول ہے کی آواز مشال کے دل پر کسی بھاری ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ اب نکاح خواہ کی نقاب پردے کی اس جانب اٹھی۔ مشال قریشی ولد عادل قریشی، کیا آپ کو مہرام بنگش ولد دلاور بنگش حق مہر مبلغ 1,00,000 روپے کے اوس نکاح میں قبول ہے؟ مشال کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اسے یوں لگا جیسے آواز اس کے گلے میں کہیں قید ہو گئی ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ لیا۔ ملازمہ نے آہستہ سے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی، بی بی جی جواب دیجیے۔ مہرام بنگش کی نگاہیں مشال کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ مشال نے ایک گہرا سانس لیا اور پلکیں مضبوطی سے بند کیں اور کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل الفاظ ادا کیے، قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا۔ مشال کی پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا۔ اس نے ہمت سمیٹی اور پہلے سے ذرا بلند مگر اب بھی لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس نے اپنی تمام ٹوٹتی ہوئی ہمت کو یکجا کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھیں اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ الفاظ ادا ہوتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ مہرام کی لینڈ کروز ہواؤں کی دوش پر ویراں سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ برابر والی سیٹ پر مشال سہمے ہوئے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے پہ جم چکے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بس ڈر لگتا تھا آپ سے، مشال نے ہچکیوں کے دوران کہا۔ اگر تمہاری اب آواز نکلی تو یہ گاڑی کو میں یہیں کھائی میں اتار دوں گا۔ اور اتنی زور سے دھاڑا کہ مشال کی کھیکی بند گئی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم تو بس کسی کے بستر کی زینت بن کر آ گئی ہو، گھٹیا عورت۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مہرام نے گاڑی برج میں روکی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لڑکھڑاتے ہوئے دوسری طرف آیا۔ مہرام نے ایک جھٹکے سے مشال کو گاڑی سے باہر کھینچا۔ تم نے زریز خانزادہ کو مجھ پر ترجیح دی۔ مہرام کی آواز میں خوفناک گھراہٹ تھی۔ مہرام بنگش کو چھوڑ کر ایک دوسرے برت کی زینت بنی اور سمجھی کہ بچ نکلو گی۔ میں بس ڈرتی تھی آپ سے، مشال روتے ہوئے چیخی۔ چٹاخ یک بعد دیگر کئی تھپڑ مشال کے نازک گالوں پر پڑے۔ تو میں عزت کے جانے کا خوف نہیں تھا، اور میرے سامنے آئندہ ناٹک مت کرنا۔ میں مہرام بنگش ہوں، زریز خانزادہ جیسا بے غیرت نہیں۔ مہرام نے اس کا بازو اس بے دردی سے موڑا کہ مشال کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی۔ بنگش خاندانی غیرت کو داغدار کر کے تم نے اسے ڈر کا نام دیا۔ تم ڈرتی نہیں، تم ایک بدکردار عورت، اور بدکردار عورتوں کو حویلی کے بستروں پر نہیں، پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا حویلی کے لمبی راہداروں سے گزرنے لگا۔ مشال کے پاؤں ننگے تھے، وہ بار بار ٹھوکر کھا کر گرتی، لیکن مہرام کا دل موم نہ ہوا۔ وہ اسے کھلونے کی طرح گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لے آیا۔ اس نے مشال کو لاؤنج میں بے دردی سے پھینک دیا۔ مشال درد سے کراتی ہوئی فرش پہ گر پڑی۔ شور کی آواز سن کر تمام حویلی والے اپنے کمروں سے باہر آئے تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، جہاں مہرام بنگش مشال کی گردن اس حد تک دبائے ہوئے تھا کہ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ منال مشال کی حالت دیکھ کر ایک دم آگے بڑھی۔ اس کی نازک کلائی مضبوط ہاتھ میں جگڑی گئی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ طلاق دے کر اسے
طلاق دے کر دھکے دے کے نکال دوں گا یہاں سے۔ احرام کے بے رحم جملے پر منال نے شکوہ گنا نظروں سے دیکھا۔ منال کے بڑھتے قدم وہیں جم گئے۔ کئی آنسو زمین کی زینت بنے۔ دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ وہ انسان کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی، مگر احرام بنگش بے رحم بنے کھڑا رہا۔ سنو مشال قریشی، بلکہ اب مشال مہرام بنگش۔ مہرام نے اس کی گردن چھوڑ کر اس کے قریب جھک کر اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ جو ذلت کا داغ تم نے مہرام بنگش کے نام پر لگایا ہے، اس کا حساب کون دے گا تمہیں؟ ہر سانس اب میری مرضی سے چلے گی۔ میں نے نکاح کیا تھا، مشال نے ٹکڑوں میں کہا۔ یہ بات مہرام کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے میں ساتھ پکڑی لکڑی کا وزنی سائڈ ٹیبل پر اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تم اس کا نام بھی اپنے منہ سے نہیں لوگی، مہرام چیخا۔ تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہاری سوچ، سب پر صرف میرا حق ہے۔ اگر تم اس کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا تو میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ مہرام کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی لگ رہی تھیں۔ تم اس بد کردار عورت کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ نکہت خانم نے ایک نفرت بھری نگاہ مشال کے وجود پر ڈال کر مہرام سے کہا۔ مور جان، ہم نے اس سے نکاح کیا ہے۔ سب لوگوں نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ گھٹیا عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ دلاور بنگش نے ایک گہرا آلود نظر مشال کے سرخ چہرے پہ ڈالی۔ ایک بات میں سب کو بتا دوں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ اور 3 ٹائم میں صرف 1 ٹائم کا کھانا ملے گا اسے۔ میری اجازت کے بغیر میرے روم کا دروازہ کوئی نہیں کھولے گا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے مشال کی کلائی بے دردی سے جگڑے، اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے، اپنے کمرے میں دھکا دیتے دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ باہر آ کر اپنے روم کی طرف بریکر آف کرتے ایک آخری نگاہ کمرے پہ ڈالتا حویلی سے نکلتا چلا گیا، اور مشال اندر اندھیرے میں اکیلی اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ سسکیاں بھرنے لگی۔